अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अफ़ज़ल सुल्ताना का एक मुकम्मिल नावल लेकर हाजिर हूँ। नाम है वो चेहरा तुम्हारा था। नावल पढ़ना शुरू करती हूँ। वो कुर्सी पर आंखें मूंदे बज़ाहिर पुरसुकून ही थी, लेकिन उसके अंदर बेकरारियों और वहशतों की ठाटे मारते समंदर से एहसन बखूबी वाकिफ़ थे। वो हंसती थी और उसकी नम आँखें उन्हें उथल पुथल कर डालती थीं। उस लड़की से बेतहाशा हमदर्दी और मोहब्बत होने के बावजूद उन्होंने कभी भी उससे हमदर्दी नहीं की। अगर वो अपने गमों को छुपाने का फ़न जानती थी, दुखों को दफन करके जीने के हुनर से वाकिफ़ थी, तो उसे क़ौम मक़वा ही एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला कर डालते। सामान पैक कर लिया? एहसन तौलिए से मुंह पहुँचते बज के सर पर आ खड़े हुए। जी एहसन भाई। वो उसी असली मुस्कुराहट से पूरी आंखें खोल कर उन्हें देखती रह गई। एहसन उसे कभी कभी मौजूद होने के बावजूद भी बिल्कुल गायब लगने लगते थे। आज हमारा ठिकाना शीलू खाला के घर है। बददिली बेजारी को उसने कमाल सफाई से छुपाने के लिए मुंह खिड़कियों की तरफ फेर दिया। शीलू खाला के यहाँ जाकर उसका दम घुटता था। उनके यहाँ सब कुछ शदीद किस्म की सफाई का मर्ज था। नानी अम्मा मुँह धोने बैठती तो घंटों लगा देती। कानों के साथ नाक के नथने भी साफ करती, वो भी ऊंचे कर करके। लोटे की टूटनी और लाइफ बॉय साबुन की मदद से नाना दांत साफ करने बैठते तो घिस घिस कर नोकीले कर डालते। बकौल अकमर मामू वो किसी की भी बोटी उतार सकते थे, माए खाल के। मामू शहबाज को कपड़ों की सफ़ेदी का जुनून था। बड़ी आपा वॉशिंग मशीन से धो धो कर बाजुओं में भी दर्द कर डालती। नील भी तनासुब से देती, पर मामू शहबाज के दिल को किसी तरह भी करार ना आता। छोटी खाला बावर्ची खाने में घुसती तो बर्तनों को रिगड़ कर आईना कर डालती। चूल्हे, फर्श, दरो दीवार जगर जगर करते। फिर भी वो देखती तो हर वक्त सब के सब कमर कसे झाड़ू लिए तैयार नजर आते। ना खाने का होश, न पीने का परवाह, बस सफाई और सफाई। मेहमान आते, बार बार गिलास धुलते, प्लेटें साफ़ होती, तब कहीं जाकर मेहमानों के हलक में दाना पानी उतरता। उसके जाने के बाद फिर सफाई शुरू हो जाती। वो यहाँ बैठा था, उसके जूते कालीन पर किस जगह आए थे, वो बाथरूम में कौन सी चप्पल पहनकर शामत अमाल बुलाने गया था, और तो और उसके घर के सबसे छोटे बच्चे राहील ने इस घर में जो सबसे पहला काम किया था वो ब्रश से कारपेट की सफाई थी। सब ने फरते मुसरत से तालियां बजाकर बच्चे की हौसला अफजाई की। सिदरा जल भुन कर उठ गई। ऐसी हिमाकतों के लिए उसके दिलो दिमाग में कभी गुंजाइश नहीं हो सकती थी। इस घर में उसे बस एक जहांगीर ढंग के इंसान नजर आते थे। दिल चाहता कपड़े बदलते ना बदलते, मुंह धोकर फटाफट बाहर निकल आते। रात को बार बार पैर धोकर देर तक पहुँच कर बिस्तर में घुसते भी नहीं देखे गए। अक्सर जूतों मोज़ों समेत ही बिस्तर पर दराज हो जाते थे। पूरा घर उनकी इस गंदगी को सुबह झंडे पर उछालता। नाश्ते की मेज़ पर खूब खूब दुर्गंध बनवाने के बाद वो सबको नफसियाती मरीज करार देकर चप्पल फर्श पर मारते हुए उठ जाते। सिदरा इस घर में सिर्फ 4 दिन के लिए आती। 2 दिन बाद ही घबरा कर नचिया खाला के यहाँ पना लेती। उनके यहाँ काहिलों की भरमार थी। अनवर असगर किताबों का तकिया बनाए स्कूल से छुट्टी करके पड़े रहते। कालू अब्दुल हफ्ते बाद ऑफिस बमुश्किल जाते और घंटे बाद वापस लौट आते। नजिया खाला एक दिन का आलू गोश्त मुस्तकिल 5-5 दिन खिलाती, और जो फिर सालन बचता तो उसे अगले दिन के सालन में शामिल करके जान छुड़ाती। भूरी खाला ने भी सारी उम्र खुदा का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, गा गा कर जिंदगी तमाम कर डाली। शादी हुई तो वाई बदनसीबी, मियाँ तीसरे महीने ही अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर जो नजिया खाला के दर आ बैठी तो कुछ न किया। मामू फिरोज ने मशीन दिला दी, शायद कुछ हाथ पैर चला लें, पर इस खुदा की बंदी ने एक काज भी ना बनाया। रखे रखे मशीन को जंग लग गया, अंदर काकरोचों ने बसेरा कर लिया। मकड़ियों की भी एक दुनिया आबाद रहती थी। सिदरा जब भी उधर आती मशीन खोल कर सफाई करती, तेल डालती, 2-4 जोड़े सीकर मामू फिरोज की लगाई हुई कीमत भी वसूल करने की पूरी पूरी कोशिश करती। और फिर इतने सारे काहिलों में वो एक उधर उधर दौड़ते दौड़ते 2-4 दिन पूरे कर लेती। बड़ी खाला के यहाँ उसे कुछ तसल्ली होती थी। बड़े खालू अबाद, रईस, जमशेद सभी उसे ढंग के बंदे लगते थे। यहाँ अगर हमाद न होते तो बस वो यहाँ टिक जाती। बड़ी खाला उसे प्यार भी बहुत करती थी। खालू की जमा करदा इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने में उसे बेहद मज़ा आता था। सब अपने हाथों से काम करते थे, वक्त पर आराम भी करते। हमाद से उसकी कभी नहीं बनती थी। वो बड़े खरे थे।
ٹک سے بغیر لحاظ کے جو منہ میں آتا بک کر بیٹھ جاتے۔ سارے خاندان والے اس سے ہمدردی کرتے تھے، ماں باپ کی جدائی پر افسوس، لیکن وہ تو شاید ہمدردی نام کی کسی شے سے واقف نہیں تھے۔ اس کی تنہائی پر کبھی کفِ افسوس ملتے نہیں پائے گئے۔ سارے خاندان کی یہی ایک الگ تھلگ شخصیت تھی جو اس سے مختلف انداز میں ملتی تھی۔ انٹر میں اس کی کمپارٹمنٹ آئی اور سب نے لحاظ کیا، ہمت افزائی کی، الفاظوں سے نوازا۔ اگلی مرتبہ پاس ہونے کی دعائیں دیں، مگر وہ مذاق اڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس مرتبہ بھی وہ بڑی خالہ کے یہاں آئی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، بس حماد سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ دیر تک بیٹھی غصے میں انگلیاں مروڑتی رہی۔ کیا تھا اگر وہ بھی اپنے چند دانت نکال کر اس کی خیریت دریافت کر لیتے، دو چار باتیں کر کے حال احوال پوچھ لیتے۔ خالہ امی، وہ ناشتے کے بعد ان کے قریب آ بیٹھی۔ جی جان، انہوں نے اسے کلیجے میں بھر لیا۔ کیا سوچتی رہتی ہو ہر وقت؟ وہ اس کے سر میں دھیمے دھیمے انگلیاں پھیرنے لگتی۔ سوچ رہی ہوں میں ممی کے پاس چلی جاؤں یا پھر پپا کے پاس۔ بہت دنوں سے جو بات وہ سوچ رہی تھی اس نے ڈرتے ڈرتے کہہ ڈالی۔ ممی پاپا کے پاس؟ خالہ نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کا ستا ہوا چہرہ اور دکھ بھری آنکھیں دیکھ کر اسے قریب بٹھا لیا۔ بیٹی، ممی کے پاس تمہارا سوتیلا باپ اور پاپا کے ساتھ سوتیلی ماں بھی تو رہتی ہے، وہ دونوں تمہیں کیسے برداشت کریں گے؟ جس طرح یہاں پورا خاندان برداشت کرتا ہے۔ جلن سے اس کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ کوئی زندگی ہے بھلا؟ کبھی خالہ شیلو کے ہاں، کبھی ظہیر ماموں کے ہاں، کبھی فیروز چچا کے پاس۔ نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہوں نہ جی سکتی ہوں۔ وہ دیر تک بڑبڑا کر اپنا غصہ نکالتی رہی۔ بیٹی سدرا، ان کی اپنی آنکھیں بھی باوجود کوشش کے خشک نہ رہ سکیں۔ یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے کہ یکسانیت تمہیں بور نہ کر ڈالے۔ تمہاری مرضی ہے، تم نہ جاؤ کسی کے پاس، کہیں بھی ایک جگہ رہ لو۔ ویسے بھی آج کل تو چھٹیاں ہیں، یوں تمام کزنز تمہیں جتنا پیار کرتے ہیں اتنا اور کسی کے حصے میں نہیں۔ البتہ حماد کی تم پرواہ نہ کیا کرو، اس کی عادتوں سے میں بھی نالاں ہوں۔ بھانجی کے لیے انہوں نے اپنے لائق ترین بیٹے کو بھی برا کہہ ڈالا۔ کیسی خانہ بدوشی کی زندگی ہے خالہ امی، کاش ممی پاپا اپنی ضد میں مجھے یوں برباد نہ کرتے، میری خاطر ہی سر جھکا لیتے۔ وہ اپنی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑتی رہی۔ یہ شکایت ہم سب کو بھی شازیہ اور آصف سے ہے، اتنا پیار کرتے تھے دونوں ایک دوسرے سے، اور بس معمولی باتوں پر شادی کے بعد الجھ گئے۔ بہت سمجھایا تھا بیٹی، سب نے سمجھایا تھا، لیکن دونوں کو ہی نہ جانے کیا ہو گیا کہ علیحدگی بھی اختیار کر لی اور سال کے اندر اندر باہر شادیاں بھی کر ڈالی۔ اور تم تو جانتی ہو اس خاندان نے اپنے دکھ سکھ اندر ہی اندر سمیٹے ہیں۔ شاہد بھائی تمہاری ماں کی غلطی ہونے کے باوجود بھی شازیہ سے شادی کے لیے تیار تھے۔ تمہارے باپ کو بھی خاندان میں کوئی لڑکی ضرور مل جاتی، اس طرح تمہارا وجود بھی سنبھل جاتا، مگر کیا کریں، تمہارے ماں باپ کی عقلوں پر ایسا پردہ پڑا پھر کبھی ہٹا ہی نہیں۔ میرے خیال میں بیٹی ان دونوں کا خیال تم ذہن سے نکال ہی دو، آخر وہ بچے بھی تو اپنی زندگی گزار ہی لیتے ہیں جن کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ۔ وہ خود ہی بولتی رہیں اور ان کی خالی خالی نگاہیں اور کھوکھلا وجود بھانجی کے چہرے پر دیر تک مرکوز رہا۔ آپ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے میرا جائزہ لیتی رہیں گی؟ وہ ہمیشہ کی طرح چڑ گئیں۔ کیا زندگی ہے دوسروں کے رحم و کرم پر؟ بس میں اسی ہفتے اپنی امی یا پاپا کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا آخری فیصلہ سنا کر انہیں دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ نہیں بیٹی، اب تمہارا وہاں جانا کسی طور مناسب نہیں، یوں بھی اتنے سال تک انہوں نے پلٹ کر تمہاری خبر نہیں دی، تمہارے وہاں جانے سے دونوں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ سدرا بیٹی، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے پیار سے سدرا کو خود سے اور قریب کر ڈالا۔ میں ملازمت کر لیتی ہوں خالہ امی، ایم اے کافی ہے میرے لیے۔ وہ ان کے کندھے سے ٹک گئی۔ ہاں، ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اب پی ایچ ڈی کر کے کیا آسمان سے تارے توڑو گی؟ انہوں نے فوراً ہی اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ خالہ امی سمجھی تھیں کہ وہ کوئی اسکول جوائن کر لے گی، بینک کی ملازمت یا پھر کوئی آفس وغیرہ، لیکن وہ تو شہریار انٹرپرائز پہنچ گئی، جہاں ایک بوڑھی خاتون نے اسے پی آر او رکھ لیا۔ 24 گھنٹوں کے لیے ہفتے میں ایک دن چھٹی، رہائش اور کھانے وغیرہ کا بہترین انتظام بھی موجود تھا۔ پورے خاندان نے زور لگایا، کوئی بھی اس ملازمت کے حق میں نہ تھا، لیکن وہ جسے ملازمت کرنا تھی اس نے سب کی طرف سے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک بہت بڑا بھائے بھائے کرتا ہوا بنگلہ جس میں 3 عدد عورتیں اور ایک لڑکا رضا بھی بطور کلرک ملازم تھا۔ ہم تمہیں وہاں کیسے بھیج سکتے ہیں بیٹی؟ اس طرح کی ملازمتیں افسانوں اور ناولوں میں تو مل جاتی ہیں، مگر حقیقی زندگی کو سوٹ نہیں کرتی۔ پورے خاندان میں بڑی خالہ اس کی سب سے زیادہ قریب تھی اور سب کو اندازہ تھا کہ وہ ان کی بات مان لے گی۔ نہ تو میں کمزور ہوں نہ کوئی بچی، پھر بھی اگر آپ خوفزدہ ہیں تو چل کر تسلی کر لیں، وہ خاتون نہایت نیک ہیں، ان کے آس پاس میرے علاوہ 3 ملازمائیں بھی ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ سدرا نے جلدی جلدی کپڑے اٹیچی میں رکھے ٹھوستے ہوئے جواب دیا۔ ضد نہ کرو بیٹی،
ضد کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انہیں اچانک ہی اپنی بہن شازیہ یاد آ گئی، جس نے قوم اقوا کی ضد میں خاندان کی روایت کا شراسہ بکھیر کر رکھ دیا اور حقیقتاً اپنی بیٹی دربدر کر ڈالی تھی۔ کسی دوسرے گھر میں 24 گھنٹے بھلا یوں کوئی جوان لڑکی رہتی ہے؟ ایک کیا ہزار دلائل دیے گئے، وہ روٹ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار ہو کر آخرکار وہ سب سے جیت گئی۔ وقتی طور پر سب نے ناگواری سے منہ بنا کر اسے جانے کی اجازت دے دی اور اکو بغیر پیشانی پر سلبٹیں ڈالے اسے وہاں چھوڑ بھی آیا جہاں بقول اس کے اسے بے حد عزت و احترام سے بلایا گیا تھا۔ آیا اور ملازمہ کا کام لیا جائے گا، پی آر او وغیرہ کا تو ڈھونگ ہے۔ ہم آدھے کمرے سے دوسرے کمرے میں تل ملاتے پھر رہے تھے، سامان اور اپنا مختصر سا اٹیچی کیس ملازم کے ہمراہ لیے جب وہ اندر داخل ہوئی تو تقریباً 60 سالہ خاتون نے بڑے پروقار انداز میں مسکراہٹ سمیت اس کا استقبال کیا۔ وہ دیر تک اس سے اس کے خاندانی حالات پوچھتی رہیں اور ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف صاف بتا دیا، دونوں موجود ہیں بیگم صاحبہ، اور دوسری شادیاں کر کے نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا کئی سال سے ان دونوں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو خاندان کے رحم و کرم پر ہوں۔ اس نے بلا جھجک ایک بات انہیں صاف صاف بتا دی تھی اور اس ادا پر ہی وہ 100 جان سے قربان ہو گئی تھیں۔ مہینہ ہو چکا تھا، سدرا اس جاب سے بڑی مطمئن تھی، کام بہت آسان تھا۔ اس کے ساتھ ایک کلرک تھا، رضا، یہی کوئی 20-22 سال کا، ٹائپسٹ نائلہ اور وہ خود۔ ایک ایئر کنڈیشن آفس جہاں گھر کا سا ماحول تھا۔ جب اس کا دل چاہتا تھکان مٹائے اندر چلی جاتی۔ اس پورے مہینے میں اس نے بیگم صاحبہ ہی کو دیکھا تھا، ان کے بیٹے شہریار صاحب کی نہ شکل دیکھی تھی نہ آواز سنی تھی۔ مسز خلیل تمام بزنس کی ہر ممکن دیکھ بھال کر کے اب اس قدر تھک چکی تھیں کہ بعض اوقات پریشان ہو جاتی۔ شہریار بھی اسی بزنس کو بڑھانے میں کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی وہاں۔ کام کے دوران وہ اکثر ان کے بارے میں کچھ زیادہ تر ہی سوچ لیا کرتی تھی۔ صبح جب صاحب آئے تھے ضروری کاغذات ادھر ادھر کرتے ہوئے رضا نے اسے اطلاع پہنچائی، شہریار صاحب خوبصورت نقوش والی دراز قد سدرا رضا کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آج جمعہ تھا اور ابھی ڈرائیورس اسے لے کر پہنچا تھا۔ جی ہاں، اور 2 گھنٹے بعد واپس چلے گئے۔ اتنی جلدی واپس بھی چلے گئے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی، اسے یہاں آئے ہوئے مہینہ ہو چکا تھا اور شہریار صاحب کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ کب آئے تھے؟ وہ اتنی جلدی ہی واپس جاتے ہیں، صبح 9 بجے آئے تھے، 11 بجے چلے گئے۔ رضا نے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس بھولی بھالی ایک دم گڑبڑا جانے والی لڑکی پر اسے فوراً عاشق ہو جانا چاہیے تھا۔ اور ہاں یہ آپ کا لفافہ 25,000 روپے ماہانہ۔ صاحب نے کہا ہے اگر آپ مطمئن نہ ہوں تو 4-5 ہزار اور بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایک پل کو رکا، اس کی سیاہ پلکیں جھپکاتی آنکھوں میں جھانکا، لیکن ایسا کرتے ہوئے شہریار صاحب کو ہرگز خوشی نہیں ہوگی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ویسے شہریار صاحب نے 1 مہینے کی ایڈوانس رقم بھی دی ہے۔ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی موجود ہے، میڈیکل فری۔ وہ قدرے خم ہو کر بولا، بشرط یہ کہ آپ بیمار ہونا پسند کریں اور بار بار کریں۔ رضا کی ہنسی کے ساتھ سدرا بھی بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ اس پرسکون اور خاموش ماحول میں رضا کی ذات ہی وہ واحد ہستی تھی جو اس بڑے سے گھر کے سناٹوں کو چیر ڈالتی تھی۔ نائلہ بہت کم گو لڑکی تھی، نیز وہ پارٹ ٹائم جاب کے لیے آتی تھی۔ ٹائپ کرنے والا تمام کام جھکی جھکی نظروں سے مکمل کرتی اور واپس لوٹ جاتی۔ تو پھر آپ مطمئن ہیں نا مس سدرا؟ رضا میز کی پچھلی طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں بالکل، اس نے پرسکون لہجے میں سانس لی۔ نہ جانے بے ضرورت سے رضا سے وہ بکھلا کیوں جاتی تھی۔ لاؤبالی سا ہنسنے مسکرانے والا شوق لڑکا اب اسے اکثر و بیشتر چھیڑتا ہی رہتا تھا۔ وہ آپ کے لیے ایک پیغام بھی دیے گئے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی کترنی دوبارہ چلنے لگی۔ کیا؟ سدرا نے فائل پر سے نگاہ نہ ہٹائی۔ اگر بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو تو آپ ان کا کام بھی سنبھال لیجیے گا، اس کے لیے ان کے پاس ایک مناسب معاوضہ بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ نہ جانے وہ چھیڑ رہا تھا یا سچ کہہ رہا تھا۔ سدرا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ آپ سن رہی ہیں نا میری بات؟ رضا کا موڈ غالباً باتیں کرنے کا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ کوشش کروں گی رضا کہ مجھ سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو، اس نے اداسی سے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ یہ اس کی اپنی تقدیر تھی، ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ جوانی میں بھٹکتی پھر رہی تھی، کبھی اس در کبھی اس در در کی ٹھوکروں میں بھی بھلا کہیں قرار ملا ہے؟ ہر وقت کی فرما برداری، تابعداری۔ ایک جگہ رہنے کو دل چاہ رہا ہے مگر فیروز ماموں کا فون آ گیا، شہباز ماموں نے زور ڈالا، وہ وہاں چلی گئی۔ خود سے بھی تو عادت ہو گئی تھی، نہ اپنا اٹھنا نہ بیٹھنا، ابھی یہاں بھاگ جائیے کبھی بڑی خالہ کے یہاں چلی جائے۔ اس کی اپنی ہی وحشتیں اسے بھٹکاتی پھرتی تھیں، وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتی رہتی تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ ماں کی آغوش میں منہ دے کر بیٹھ جائے، باپ کا شفیق ہاتھ سر پر آ دھرے، لیکن بس خالائیں اور ماموں ہی نظر آتے، یا پھر نانو جن کی صفائی نے اسے پہلے ہی بددل کیا ہوا تھا۔ رضا کی کوششوں کے باوجود وہ چند لمحے بھی اس کے پاس نہ بیٹھ پائی۔
مسز خلیل ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پورے دن آفس نہ آ سکیں۔ وہ ان کی تمام کام بحسن خوبی نبھاتی رہی۔ رات سوتے سوتے مسز خلیل کے پاس چلی آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے بیگم صاحبہ؟ اس نے انہیں دوا بھی کھلائی، تسلیاں بھی دیں، پاس بیٹھ کر اگلے دن کے پروگرام کے بارے میں بھی تفصیلات لیں۔ بیٹی تم مجھے بیگم صاحبہ نہ کہا کرو، میں تو تمہیں گھر کا فرد ہی سمجھتی ہوں۔ تمہیں ملازمت دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کی کمی پوری کر لوں۔ مسز خلیل نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ سرتاپا پیار تھی، محبت ہی محبت، خلوص ہی خلوص۔ فون کی گھنٹی پر سدرا جواب دیے بغیر ہی پلٹ گئی۔ ادھر شہریار تھے، وہ پہلی بار ان کی آواز سن رہی تھی۔ کچھ دیر تو یوں ہی بول ہی نہ پائی۔ حلق میٹ کی آواز کو نکالنے میں کچھ وقت درکار تھا۔ وہ اس سے تنخواہ اور دوسری سہولیات کے بارے میں پوچھتے رہے۔ سدرا نے مختصراً جی ہاں اور جی نہیں میں مطمئن کر دیا۔ مسز خلیل سے لمبی گفتگو کے بعد شہریار نے فون رکھ دیا۔ بڑا ہی عجیب قسم کا لڑکا ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے بزنس پر بھی جان چھڑک، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس کو وقت دیں اور کس کو نہ دیں۔ وہ دیر تک اپنی بے تحاشا زمینوں، جائیدادوں اور بزنس کی تفصیل بتاتی رہیں۔ سدرا بڑی حد تک مروب ہو کر اچانک ہی اداس ہو گئی۔ اس کے باپ کا بھی 5 اسٹار ہوٹل تھا، سنگاپور اور ہانگ کانگ میں گھر تھے۔ کیسا المیہ تھا کہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی وہ باپ کے چند روپوں کی حقدار نہ ٹھہر سکی تھی۔ نازک سے دل کے آس پاس بہت سے ٹانکے خود بخود اکھڑ گئے۔ رشتے لہو کو سمیٹنے کے لیے اسے فوراً ہی بیگم صاحبہ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں پناہ لینا پڑی۔ ویکینڈ پر شہریار صاحب کی طرف سے دی گئی لمبی سی گاڑی اس کی منتظر تھی۔ اسے ضروری جانا تھا، ابیر کی سالگرہ تھی، یہ بات نے اسے شاید یہی بتایا تھا۔ راستے میں اس نے ابیر کے لیے گفٹ پیک کرواتے ہوئے نانو کے لیے بھی خوبصورت سا آف وائٹ سوٹ خرید لیا۔ نانا ابا کے لیے اوولٹین، شیلو اور نجیب خالہ کے لیے فروٹ، بڑی خالہ کے لیے گرم شال۔ آخر وہ ملازمت کرنے لگی تھی اور وہ بھی اچھی خاصی تنخواہ والی۔ پھر ان تمام کزن پر بھی روب جمانا مقصود تھا، جو ڈبل ایم اے کرنے کے باوجود ابھی تک ملازمت کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ صبح جلدی اٹھتے تھے، ادھر ادھر جوتیاں چٹکا کر دوبارہ اپنے اپنے گھروں میں لوٹنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ لمبی سی گاڑی سے اتری تو تمام کزنز اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہی محبت، وہی والہانہ انداز جس سے وہ ہمیشہ اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اور اب جو وہ اتنے دنوں سے ان سب کے درمیان موجود نہیں تھی تو ان کی شدتوں میں اور تیزی آ گئی تھی۔ ڈرائیور نے ادب سے تمام سامان نیچے رکھا، آنے کا وقت پوچھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ سدرا سب کے گھیرے میں ایک شان تفاخر سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ بڑے ہال میں تمام بزرگ موجود تھے اور سب نے اپنی ناراضگی بھول کر اسے بہت پیار سے گلے لگایا اور پیشانی چومی۔ تمام گھر والوں کی کوشش تھی کہ وہ ان کے پاس بیٹھیں۔ رات گئے تک وہ بیگم صاحبہ کی عمارتوں اور آسائشوں کا ذکر کرتی رہی۔ بڑے اٹھ گئے تو سدرا کزنس کے درمیان بیٹھی واقعات سناتی رہی۔ ویسے یہاں بھی تمہیں کسی نے جان بوجھ کر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ملازمت تو تم نے بیکار ہی کی۔ اکو یقیناً اس کی ملازمت سے خوش نہیں تھا۔ ہمارے گھر کی صفائی کے مرض میں مبتلا افراد نے تم سے کبھی صفائی نہیں کروائی، ارسلان نے کئی دلائل دے کر اسے قائل کرنا چاہا۔ جہانگیر بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ذرا زبان تو دکھاؤ۔ ہم آج جو شروع سے آخر تک خاموش رہ رہے تھے آخر بول ہی پڑے۔ جی؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ میری زبان کو کیا ہوا ہے؟ دیکھنا چاہ رہا ہوں بیگم صاحبہ کہتے کہتے کتنی گھسی ہیں۔ حماد کی اس بات پر اس کا موڈ طویل عرصے کے لیے آف ہو گیا۔ یوں بھی حماد کے کھرے پن سے وہ ہمیشہ ہی چڑھتی آئی تھی۔ عباد، صفیہ اور ناظرین نے حماد کو مزید نہ بولنے کا اشارہ کیا اور تمام کزنس نے بھی موقع کی مناسبت سے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر ایک بار پھر نارمل کر ڈالا۔ وہ دیر تک ہنستی رہی۔ اس رات کوئی بھی سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایوب اور خاور نے رات 2 بجے پکوڑیاں تلیں۔ اصغر اور انور جو ہل کر پانی پینے کے حق میں نہ تھے، سدرا کی آمد پر چائے بنا لائیں، پھر برتن دھو کر رکھیں۔ سدرا کو پتہ ہی نہ چلا کہ رات کب ختم ہو گئی۔ ناشتے کے بعد جو وہ سوئی تو 4 بجے ناظرین نے آ کر جگایا۔ 4 بج گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے واپس جانے میں چند گھنٹے ہی تو باقی تھے۔ چلو کھانا کھا لو۔ رضیہ بھی ساتھ تھی۔ کھانا؟ اس نے دوبارہ رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ کہیں نیند میں غلط سوئیاں تو نہیں پڑ ڈالی تھیں؟ ہاں بھائی، لنچ تمہارے انتظار میں ابھی کسی نے بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ ناظرین نے اس کے سر کو پیار سے ہلایا۔ ہائے کیوں؟ وہ گلابی پیروں میں الٹی چپلیں پہن کر کھڑی ہو گئی۔ بھئی اب تم دور ہو گئی ہو تو تم سے اور زیادہ محبت بڑھ گئی ہے۔ رضیہ ہنسنے لگیں اور ساتھ ہی چپلیں صحیح کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وہ منہ پر پانی کے چھپکے مارنے کے بعد
برش کر کے فوراً باہر نکل آئی۔ اب اسے اپنی نیند اور آرام اتنا پیارا نہیں تھا کہ سب اس کے کھانے کے انتظار میں سوکھتے۔ لمبے سے دسترخوان پر اس کی پسند کے کھانے موجود تھے، کوفتے، بھنا گوشت، مٹر پلاؤ اور کھیر، پتلی پتلی چپاتیاں اور پودینے املی کی چٹنی۔ اس نے خوب مزے لے لے کے کھایا۔ سب کی کوشش تھی سوائے حماد کے کہ اس کے حلق تک پہنچ دیں۔ ہر کوئی حسب استطاعت اس کی خاطر میں لگا ہوا تھا۔ آپا سدرا، آپ ہمارے نہ پڑھنے پر ناراض ہوتی تھی نا، اب ہم دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اصغر اور انور اس پر ٹک ٹکی جمائے بیٹھے تھے۔ آپا سدرا چند گھنٹوں بعد رخصت ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں اگلے ویکینڈ پر ان کا آنے کا ارادہ تھا بھی یا نہیں۔ خاندان کی اور تمام لڑکیاں تو منو کھاتی ہیں، یہ بات نے صحت مند ناظری کو خاص طور سے دیکھا۔ آپ کی 2 پتلی روٹیاں تو کسی پر بھی بھاری نہیں تھیں۔ خواہ مخواہ ملازمت کر لی، سچ بالکل مزہ نہیں آتا۔ ہم اب اتنے بھی برے نہیں کہ تم اگلے ہفتے شکل نہ دکھاؤ۔ افتخار نے پیار سے آنکھیں دکھائیں۔ وہ 2 ویکینڈ پر غائب رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں آپ نوکری چھوڑ کر شادی کر لیں، راشد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ جہیز بھی ہم ٹھیک ٹھاک دے دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، نازلی نے ٹکڑا لگایا۔ خاندان میں ہی اتنے ڈھیر سے لڑکے موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی پسند نہیں، تیمور اپنا کالر اکڑاتا رہا، تو باہر والوں کو تلاش کر لیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا، احسن نے ایوب اور خاور کے بیچوں بیچ لمبی گردن باہر نکالی۔ اور کیا، حماد نے روکھا کوفتہ منہ میں رکھتے ہوئے جتایا۔ خاندان سے باہر ملازمت کر کے بھی جو تم نے خاندان کی عزت کو بٹا لگایا ہے، شاید کچھ لحاظ کر گئے تھے، ورنہ ان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سدرا کی پچھلی نسل کو بھی کھنگال دیں۔ آپ لوگ میری ملازمت سے اس قدر الرجک کیوں ہیں؟ اس نے حماد کے بجائے اکو کی طرف منہ کر لیا۔ مسز خلیل ایک نہایت معزز خاتون ہیں، ان کی تینوں ملازمائیں بھی خواتین ہی ہیں۔ مجھے اس گھر میں اونچا مقام حاصل ہے، یہاں بھی سب سر پر ہی بٹھاتے تھے، کس نے سولی پر لٹکا کر رکھا ہوا تھا؟ حماد منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئے۔ سدرا کے کانوں میں کچھ بھی نہ پڑ سکا، وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، رہے شہریار صاحب تو وہ گھر پر رہتے ہی نہیں، بس صبح اور شام فون کر کے ماں سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ وہ بیمار ہوں تو دن میں 3-4 مرتبہ بھی فون کھٹکھٹا دیتے ہیں۔ خوبصورت نفیس سے رومال سے اس نے کومل سی ناک رگڑتے ہوئے جواب دیا۔ صبح سے کھجلی ہو رہی تھی، نانو کہتی تھی ناک میں کھجلی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے۔ شہریار صاحب کی اماں مر گئیں تب بھی فون پر ہی تعزیت کریں گے؟ ہم آج صوفے سے ٹک کر پوچھنے لگے۔ سدرا نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ ڈھیٹ پن سے چھت گھور رہے تھے۔ فضول نہ بولا کرو یار، آؤ سدرا چلو، کیک تو کاٹو، ہال میں سب بزرگ تمہارے منتظر ہیں۔ احسن اسے ہمیشہ ایسے مشکل موقعوں سے نکالنے موجود ہوتے تھے۔ کیک؟ اس نے چکرا کر احسن بھائی کو دیکھا۔ اسے تو ابیر کی سالگرہ میں بلایا گیا تھا۔ خیر سے ہمارے سینے پر مونگ ڈلتے ہوئے تمہیں پورے 23 سال ہو گئے ہیں۔ حماد پھر بھی کیل کاٹوں سے لیس ہی تھے۔ اگر میں اتنی ہی بری ہوں تو یہ سب چوچلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پلٹی قہرآلود نگاہوں سے حماد کو دیکھتے ہوئے دانت چٹکا ڈالے۔ بزرگ کہتے ہیں تو کرنا ہی پڑتا ہے، احسن بھائی کو دیکھ کر حماد خیر نرم لہجے میں بولے، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چونکہ اسے زہر نہیں دیا جا سکتا اس لیے ان تماشوں کی بھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ ہال روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا، اس نے کیک کاٹا اور سب نے بے تحاشا تالیاں بجائیں۔ بزرگوں سے لے کر ہر فرد نے تحائف کا ڈھیر لگا دیا۔ حماد کا تحفہ سب سے بڑے ڈبے میں پیک تھا۔ اس نے سبھی کا شکریہ ادا کیا، مجبوراً حماد کو بھی تھینکس کہہ کر فوراً ہی پلٹ گئی۔ رات 10:30 بجے تک لڑکیاں مختلف گانے گا کر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے، اور سب کے کہنے پر وہ 2-4 لطائف حماد نے بھی سنائے۔ اس نے محسوس کیا لطائف نے ایک آدھا چوٹ اس پر موجود تھی۔ وہ منہ بنا کر نانی اماں کی طرف چلی آئی۔ دسترخوان لگتے لگتے 11 بج گئے۔ آپ کے لیے لمبی اونچی پجیرو آ گئی ہے۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ حماد تنتناتے ہوئے اندر آ گئے۔ ارے بیٹا، کھانا تو ڈھنگ سے کھانے دو اسے۔ نانو جو ابھی گھنٹہ بھر سے جوتیاں دھو کر آئی تھیں فوراً ہی بولی۔ پورا ختم کر کے جاؤں گی نانو، ڈرائیور 4 گھنٹے بھی انتظار کر سکتا ہے۔ اس نے حماد کو سنانے بلکہ جلانے کے لیے 4 گھنٹے پر خاصا زور دیا۔ ارے ہاں، وہ کوئی توپ پر تھوڑا ہی دم کر دیں گے۔ نجیہ خالہ خواہ مخواہ لڑنے بیٹھ گئیں۔ آپ پریشان نہ ہو نجیہ خالہ، اسے ہنسی آ گئی۔ مسز خلیل بہت ہمدرد اور مہربان ہیں، بیٹی بیٹی کہتے زبان سوکھتی ہے۔ وہ قدرے اونچی آواز میں حماد ہی کو سنا رہی تھی۔ ہاں، اصل اماں تو تمہاری وہی ہیں، ان کی گود میں بیٹھ کر لوریاں سنا کرو نا۔ حماد صرف منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر اسے گھورتے رہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ سدرا نے جلانے کے لیے مزید سوال بھی کر ڈالا۔ کہہ رہا ہوں کہ وہ مہربان خاتون کپڑے وغیرہ خود بنا کر دیں گی یا؟ انہوں نے کاٹدار لہجے میں مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، تنخواہ کے ساتھ کچھ الاؤنس ملے گا۔ وہ نانو اور نجیہ خالہ کا لحاظ کر گئی۔ نانو کو پٹرا پٹرا بولنے والی لڑکیاں قطعی ناپسند تھیں۔
बॉस कैसे हैं सिद्रा आपा? असगर मुस्तकिल तारीफ़ें सुन सुन कर मुतजस्सिस हुआ था। देखे तो नहीं, लहजे से तो निहायत हलीम लगते हैं। उसके वजूद में ढेर सारी खुशियाँ बिखर गईं। उनके घर उनकी तस्वीर तो होंगी? अनवर ने पूछा। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, हमाद गुनगुनाते बल्कि उसे सुनाने लगे। सिद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लेट में सालन निकाल कर मजीद आधी रोटी तोड़ ली। हमाद काफ़ी से ज़्यादा खिंचाई के मूड में थे, लेकिन बर वक्त किसी दोस्त की आमद ने सिद्रा की जान बख्शी कर डाली। न पिछले न उससे पिछले दोनों वीकेंड पर वो बावजूद कोशिश के ना आ सकी। बस फ़ोन पर फर्दन फर्दन सबकी खैरियत दरियाफ्त करके गिले शिकवे दूर कर दिए थे। इस हफ्ते उसका पक्का प्रोग्राम था। नानू से मिलने, नजिया खाला को देखने और न जाने क्यों हमाद को खरी खरी सुनाने को खुद ही खुद दिल चाह रहा था। लेकिन शहरियार साहब की आमद ने सब कुछ उलट पलट कर दिया। नाजली, रजिया और तमाम कज़न्स देर तक एहतजाज करती रहीं, खूब नाराज़ हुईं, ना बोलने की धमकियाँ भी दीं। मैं ज़रूर आती नाजली, लेकिन आज शहरियार साहब आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी फ़ाइलें देखेंगे। उसे अपनी मजबूरी बताते हुए खुद भी कुछ कुछ दुख हो रहा था। वाह भाई, खूब है, हमें तरसाती हो और गैरों पर बरसती हो। नाजरी ने झड़प पिलाई। ये बात नहीं है। वो शर्मिंदा हो गई। कितनी खुशामिदों से बुलाया जा रहा था। अच्छा, कल ज़रूर आना है। मोना की बात पक्की करने के लिए ससुराल वाले आ रहे हैं। तुम ना आई तो वो बहुत नाराज़ होगी। नाज़ली देर तक डराती रही। अरे वाह, बेहद खुशी हुई। मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद दे देना। मैं नहीं दूंगी मुबारकबाद, तुम खुद आकर देना। हम फजूल बातों का ठेका नहीं लेते फिरते। नाज़रीन ने नाराज़ नाराज़ फ़ोन पटक दिया। सिरा देर तक खड़ी मुस्कुराती रही। शहरियार की फ़्लाइट 8:30 बजे पहुंचना थी। वो 7 बजे ही तैयार होकर बाहर निकल आई। निस्बतन गहरे रंग के सूट पर नानू का दिया हुआ हल्का सा सेट उसके चेहरे पर खूब सज रहा था। रज़ा के साथ जिना टर्मिनल पर खड़ी सिद्रा कभी भी किसी की इतनी शिद्दतों से मुंतज़िर न हुई थी। वो भारी भारी गंभीर लहजा और ठहर ठहर कर बोलने वाला शख्स कैसा होगा? ऐसा वैसा ऐसा लम्हों में उसने सैकड़ों चेहरे तकरीर कर डाले, ढेरों सूरतें बना डाली। हाँ, वो शहरियार ही थे, ऊंचे लंबे और सामने से भरे भरे जिस्म वाले। उनके चेहरे पर कदरे हल्की सी सख्ती भी थी, शायद इसलिए कि वो उसके बॉस भी थे। ग्रे कलर के सूट में मैचिंग टाई लगाए रज़ा को पहचान कर शहरियार इधर ही चले आए। आप कैसी हैं मिस सिद्रा? रज़ा के तारुफ कराने से पहले ही उन्होंने पसंदीदा निगाहों से पास खड़ी लड़की को पहचान लिया था। उसका शुमार उन खुश नसीब लड़कियों में था जिन्हें बार बार देखने को दिल चाहता है, जो अक्सर और बेशतर पहली निगाह में दिल के अंदर बसा ली जाती हैं। बिल्कुल ठीक सर। वो होले से सर झुका कर रह गई। और कोई प्रॉब्लम? उन्होंने गाड़ी स्टार्ट होते ही उसकी तरफ देखा। जी नहीं सर। वो उनके बाकी सवालात के जवाब भी इसी तरह देती गई। जी नहीं सर, जी हाँ सर, थैंक यू सर। वो 2-4 सवालों के बाद उन्होंने कीमती सिगरेट निकाली। लाइटर से जलाने के बाद शहरियार कश लेने के लिए उसकी तरफ झुके। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? जी नहीं। अपने ख्यालों में महव या उनसे अजहद मरूब सिदरा गड़बड़ा गई। कितने वेल मैनर थे शहरियार। वो अक्कू, वो जहांगीर, इफ्तिकार तो जानबूझकर सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ देते थे। बाकी तमाम रास्ता खामोशी से कटा। सिद्रा ने महसूस किया कि हर वक्त हंसने बोलने वाले रज़ा की बुद्धि भी बंद थी। इस जबानबंदी पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा पड़ी। सुबह सिद्रा बहुत सवेरे जागी, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंची। या हैरत, वो इससे पहले ऑफिस में मौजूद थे, तमाम फाइलों का ढेर लिए बैठे थे। आपने भी रज़ा की तरह तमाम काम निहायत खुश असलूबी से अंजाम दिए हैं। वो बहुत खुले दिल से उसकी सलाहियतों के मुतारिफ थे। आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। उन्होंने जब उसकी लिखाई की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुरा दी। हमाद उसकी लिखाई के बारे में हमेशा 2-4 उल्टे सीधे जुमले कह डालते थे। तनख्वाह के बारे में तो कोई मसला नहीं मिस सिद्रा? शहरियार ने सर कदरे ऊंचा करके सवाल किया। जी नहीं, बहुत काफ़ी है। उसका तो रुआं रुआं शुक्रगुजार था। इतनी बहुत सी तनख्वाह, ढेर सा आराम और इतनी बहुत सी इज्जतें। बहरहाल वो कलम लेकर मुड़े। आपकी और रज़ा की तनख्वाह में मजीद 5,000 का इजाफा कर दिया है। सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर। वो सरतापा शुक्रगुजारी के बोझ तले दब गई। कोई यूं भी किसी को नवाजता है, इस तरह भी बख्शिशों की बारिश करता है। बकौल रज़ा के शहरियार तो सखावत का बहता दरिया थे। बांटने पर आते तो रोकने वाला हाथ नजर न आता। आज 2:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। खड़े होते ही उन्होंने उसे इत्तला वहाँ पहुँचाई। आपके साथ जाने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता रज़ा मेरे साथ जाएगा। अभी पहुँचा नहीं। वो पलटे आस्तीन सरका कर घड़ी देखी। सर, ऑफिस का टाइम 8 बजे शुरू होता है। सिद्रा का चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट फैल गई। वो तो शायद फजर से पहले ही आ बैठे थे। अच्छा अच्छा, शहरयार ने होले से जानदार मुस्कुराहट लिए बोले। इसे आप इतला कर दें। जी सर। वो दोनों हाथों को बांधे अपनी जगह पर खड़ी रही। शहरयार जा चुके थे। सिद्रा ने तमाम फाइलों को तरतीबवार नंबरों से एक एक करके लगाना शुरू कर दिया। मिस सिद्रा, शहरयार की आवाज़ पर चौंक गई। दोबारा दबे पाँव आकर वो तकरीबन उसके नज़दीक ही खड़े थे।
یہ لسٹ ہے، یہ رقم۔ انہوں نے ایک بھاری سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میں 15-20 دن تک کراچی نہیں آ سکوں گا، وقتاً فوقتاً یہ رقم آپ دے کر رسیدیں جمع کر لیجئے گا۔ اس نے چپکے سے لسٹ دیکھی، اندازہ کیا، وہ کم سے کم 1.5-2 لاکھ کی رقم اس کے حوالے کر رہے تھے، بغیر کسی گواہ اور ضمانت کے۔ ایک نئی لڑکی پر اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد، وہ تو شاید خود بھی اتنا اعتماد نہیں کرتی تھی۔ اس کے نانا ابو تو اگر کسی کو 10 روپے بھی دیتے تھے تو 2-3 بار مسل لیا کرتے تھے، وہ بھی تھوک لگا لگا کر۔ سر آپ یہ رقم رضا کو دے دیں۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ وہ کیوں؟ کیا آپ کھو دیں گی؟ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ شوق بھی ہو سکتے تھے۔ میرے خیال میں اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے آپ کافی بڑی ہیں۔ انہوں نے سرتاپا جائزہ ایک نگاہ میں لے ڈالا تھا۔ سدرا اندر باہر نہال ہو گئی۔ بہت سی کلیاں من میں جھٹک کر پھول ہوتی چلی گئیں۔ دل کے آس پاس شنائیوں کی گونج نے پل بھر کے لیے اسے خود سے بیگانہ کر ڈالا۔ ہوا کی طرح آتا ہے اور جھونکے کی طرح چل دیتا ہے۔ رات کو مسز خلیل کے پاس سے اٹھی تو وہ نہایت ملول تھیں۔ شہریار نے انہیں بمشکل 15-20 منٹ دیے تھے، باقی تمام وقت وہ میٹنگز اور ادھر ادھر مصروف رہے۔ بزنس بھی تو کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، سر بھی کیا کریں؟ اس نے اچانک ہی انہیں فیور کر ڈالا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ ہانگ کانگ سے کال آ گئی۔ آرام کرنے کے لیے کمرے میں جا رہے تھے کہ 2 امریکی دوست چلے آئے۔ نہ سونا نہ کھانا، اسے ان پر رحم آنے لگا۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی مشینی انداز میں زندگی گزار رہے تھے۔ کتنی بے کیف، روکھے پھیکے اور بے سکون دن رات تھے۔ سوچتی ہوں اس کی شادی کر دوں، پر میں تو بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں وہ کسی کو پسند بھی تو کرے۔ انہوں نے اس کی خوبصورت سراپے پر بھی ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ سدرا کی نگاہیں آپ ہی آپ جھکتی چلی گئیں۔ کیا وہ اتنی خوش نصیب ہو سکتی تھی؟ کیا اتنے شاندار سے شہریار اس کا نصیب بن سکتے تھے؟ کیا وہ تمام عمر ان کے ساتھ قدم قدم چل سکتی تھی؟ لیکن کیا وہ ان کے قابل تھی؟ شاید نہیں۔ وہ اس کی تقدیر میں کیسے شامل ہو جاتے؟ ان کے آس پاس چاروں طرف لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ وہ ہر روز دنیا کے نئے ممالک گھومنے والے باشندے تھے۔ ان کی راہ میں سینکڑوں سدرا آتی اور جاتی ہوں گی، جنہیں وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتے رہے ہوں گے۔ جبھی تو آج تک کمارے ہیں۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے بغیر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مونا کی منگنی میں سب نے اس کی باری باری کلاس لی۔ خوب ڈانٹیں کھانے کے بعد وہ ہنستی ہی رہی۔ سب کے لہجوں میں اس کے لیے اتنا پیار اور اتنی عنایتیں تھیں کہ اسے کچھ بھی برا نہ لگا۔ یہ 1.5 دن اس کے لیے ٹھاٹھ کے ہوتے تھے۔ مسجد سے اٹھتی جاگتی، اسے احساس ہوا دور رہ کر سب اس کے زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ ہر ویک اینڈ پر وہ جس گھر کا انتخاب کرتی، سب وہیں جمع ہو جاتے۔ تمام کزنز مل کر اتنا ہنگامہ کرتے، اتنا شور مچاتے کہ وہ ہفتے بھر کی خاموشیاں اور سناٹے بھول جاتی۔ مسز خلیل کی کوٹھی میں بھی ہر طرح کا آرام تھا، بس صرف آوازیں سننے کے لیے ترستی تھیں، لامتناہی خاموشیاں اور طویل طویل چپ۔ اب اسے اکثر وحشت ہونے لگتی تھی، لیکن تمام وحشتیں ایک حسین خیال سے مغلوب ہو جاتی تھیں۔ اس خوبصورت احساس کو اس نے خود سے بھی چھپا رکھا تھا۔ اس مرتبہ وہ شیلو خالہ کے ہاں مدعو تھی۔ مدعو کیا تھی، اپنی مرضی سے آئی تھی۔ جب سب تھک تھکا کر اسے شب بخیر کہتے ہوئے سونے چل دیے تو وہ بھی کمرے میں جا لیٹی۔ نانو کی آواز پر سدرا نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سونے لگی تھی کہ نانو کی موجودگی پر اس نے آنکھیں مسل کر نیند بھگا دی۔ مونا کی تو منگنی ہو گئی، نانو نے پاس بیٹھ کر خاص طور سے جتایا۔ جی نانو، اچھا خاصا ہے منگیتر۔ اب اس وقت وہ مونا کی شادی کی تیاریوں کے بارے میں سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ بیٹی، اکو، عباد، جہانگیر، اکمل، حماد سب برسر روزگار ہیں۔ ان سب کے ماں باپ بھی تمہیں از حد پیار کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تو ان سب میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، باقی کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے سدرا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ انہوں نے آخری جملہ خاص طور سے زور دے کر ادا کیا۔ بات بہت حد تک تھی بھی بھلی۔ ایسی لڑکیاں جن کے ماں باپ سہارا دینے کو موجود نہ رہیں، زندہ ہوں تو حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوں، ایسی بیٹیوں کو شوہر کی سرپرستی دینے میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے۔ نانو تو بہت پہلے سے یہ سوچ بیٹھی تھی۔ اس کے میٹرک کرتے ہی ایک ایک دن انگلیوں پر گنا کرتی تھیں، لیکن اس وقت خاندان کا کوئی لڑکا کسی اچھے عہدے پر نہ پہنچا تھا۔ کسی کو نئی ملازمت ملی تھی تو کوئی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ ویسے نانو کو حماد ان سب میں مناسب نظر آتا تھا، خاندان کا واحد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی تمام لڑکوں میں نمایاں تھا۔ لیکن وہ جانتی تھیں حماد کو سدرا خاص طور پر ناپسند کرتی تھی۔ اب نانو کو کیا پتا کہ حماد اور تمام کزنز کی طرح لگی لپی رکھنے کا قطعی اور ہرگز عادی نہیں تھا۔
جو मुंह में आता कह देता और अपनी राह नापता, और यही बात सिद्रा के लिए सुहानी रूह थी। नानू कर लूँगी, ऐसी क्या जल्दी है, वो कौमकवा जमाइयाँ लेने लगी। जल्दी है बेटी, तुम्हारे मामले में मुझे हमेशा जल्दी ही रहेगी। उनकी बूढ़ी आंखें माजी के धुंधलकों में डूब गईं। न जाने सिद्रा मेरी आंखें कब बंद हो जाएं। नानू ऐसी बातें ना क्या करें, आप मेरी उम्र भी ले लें। उसने लाड से नानू की गोद में अपना सर रखकर चुप साध ली। जल्दी बता देना, तुम्हारे नाना भी अक्सर रातों को जागते ही रहते हैं। नानू, उन्हें नींद की एक गोली दे दिया करें। वो नानू को शरारत में उलझाकर सोती बन गई। नानू समझी हकीकतन बस हो गई, पर वहाँ मिसेस खलील की 2000 गज पर फैली कोठी और लाखों करोड़ों की जायदादें तवातुर से घूम रही थीं। इस शिद्दत से कि अक्कू, इबाद, जहांगीर, अकमर और हमाद के 200 गज, 230 गज और 400 गज पर बने दरमियाने मकान ओझल हो गए। दुनिया घूमने की ख्वाहिश खाली खुली अल्फाजों की चाहतों को मात कर गई। तेज़ रंग और रोशनियों ने मध्यम रोशनियाँ यकलख्ती धुंधला दी। इन सब में हिमाद मुझे तुम्हारे लिए मुनासिब तरीन लगता है, नानू ने न जाने उससे कहा था या अपने आप से। बहरहाल उसके बाद वो आहिस्ता से उसके सर तकिए पर रखकर हल्का बल्ब जलाने के बाद चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। जब रज़ा बीमार हुआ, उसकी माँ दागे मफारकत दे गई तो सिद्रा की मसरूफियात और बढ़ गईं। शहरयार उसे फ़ोन पर मुख्तलिफ अहकामात देते, कभी ये फ़ाइल कभी वो फ़ाइल, फ़लाँ कंपनी का क्या जवाब आया, क्या टाइप करना है क्या नहीं करना। नायला के इस्तीफ़े के बाद उसने रज़ा से टाइपिंग भी शायद इसीलिए सीखी थी, क्या लिखना है क्या जवाब देना है। वो तमाम काम निहायत खुश असलूबी से अंजाम देती रही। रज़ा की गैर हाज़िरी से ये हुआ कि वो अक्सर उससे ज़ाती सवाल भी कर डालते थे। बिजनेस से हटकर भी 2-4 खैरियत के अल्फाज, एक आधा हल्का कहकहा, 2-1 छोटी छोटी बातें जो उसकी महरूमियों को भुलाकर उसके चारों तरफ खुशियाँ बिखेर डालती थीं। इस जानी पहचानी आवाज़ पर हर मरतबा उसका दिल लम्हा भर के लिए थम जाता था। वो घंटों से एक लम्हे में कहे हुए जुमले सुनने की मुंतज़िर रहती। हेलो मिस सिद्रा, मैं शहरयार बोल रहा हूँ। और ये शहरयार फ़ोन पर नहीं, उसके दिल में बोल रहे होते थे, जहन में उतर रहे होते थे, रग रग में, नस नस में पेवस होते जाते थे। तड़प कर वो कलेजा थाम लेती थी। वो किसी हिमाकत की मुर्तकिब हो रही थी। किस कदर खुले खुले पागलपन की हरकतें वो उनके काबिल कहाँ थी। वो क्या थी, उनके दिए हुए चंद हज़ार रुपए की मुलाजमा, और बस जो उनकी बिजनेस की देखभाल के लिए कागजी कार्रवाइयों के लिए रख ली गई थी। रज़ा कहता, ज़बरदस्ती करता तो वो उन्हें लेने एयरपोर्ट चली जाती, ना जाती तो उन्होंने कौन सा पूछना था। बल्कि वो उसकी इस तरह एयरपोर्ट पर आना गालिबन पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन ये तमन्नाएं, ख्वाहिशात, आरज़ुएं बड़ी पागल भी होती हैं, बहरी भी, अंधी भी। बस गूंगी नहीं होती, आँखों से बोलती हैं, लबों से मुस्कुराती हैं, वजूद से गुनगुनाती हैं। बेशक उनमें अक्ल व क़िरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिला सोचे समझे, मुंह उठाए, बग़ैर से इनका तयन किए चल पड़ती हैं। सिद्रा बेटी, मिसेस खलील की आवाज़ पर वो चौंक गई। आज अजीब इत्तेफाक था, वो उसके कमरे में चली आई थी। कब तक फ़ाइलों में सर खपाओगी, सोना नहीं है? जी बेगम साहिबा, बस जा रही थी। उसने फ़ाइल बंद करके हथेलियों से आंखों को मसल डाला। आज के बाद तो मुझे बेगम साहिबा नहीं कहोगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी, एक ना मिटने वाला खुशकुन एहसास था। सिद्रा ने उन्हें इससे पहले इतना खुश, इतना पुरमसरत कभी नहीं देखा था। क्या बात है आप? वो न जाने क्यों उनकी आंखों में देख न सकी, न जुमला मुकम्मल कर पाई। बहुत खुश हूँ। मिसेस खलील ने खुद ही जुमला मुकम्मल किया। जी हाँ, आज शहरयार आ रहा है। अच्छा? वो कुछ भी तो ना समझी। शहरयार तो महीने में एक आधा बार आ ही जाते थे, कभी इतला देकर, कभी चुपचाप बगैर बताए। 2-3 घंटों के दीदार के लिए उन्हें हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ते थे। आप बैठे ना। उसे अब होश आया। वो कब से उसके सामने खड़ी थी। नहीं बेटी, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। उन्होंने उसे एक बार फिर देखा और बाहर निकल गई। जल्दी आंखों पर पानी के छींटे मारकर सिद्रा खुली हवा में चली आई। दूर आसमान पर सितारों का हुजूम था। नीले आसमान पर जगमग सफ़ेद सितारों के दरमियान रोशन और बड़ा सा चाँद। आज 14वीं की रात थी। इस पूरे और मुकम्मल चाँद में उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक चेहरा नज़र आ रहा था, और उसको देखते देखते वो ये भी भुला बैठी कि उसने 2.5 घंटे महज कुर्सी पर बैठकर अपनी खूबसूरत हसीन हसीन सोचों में गुजार डाले हैं। खुद में गुम वो ये भी फरामोश कर गई कि शहरयार बहुत देर से उसके पीछे खड़े उसके ख्यालात टूटने के मुंतज़िर हैं। शायद उन्होंने हवाई चप्पल को ज़मीन पर मारकर अपनी आमद का एहसास दिलाना ज़्यादा मुनासिब समझा। सिर्फ आसमान ही देखती रहेंगी या हम पर भी नज़रें करम होगी? वही ठहरी ठहरी गंभीर आवाज़ जो कानों के बजाय उसके दिल में पनाह लेती थी। उसने चौंक कर पलट कर देखा।
اٹھنے کی کوشش میں وہ گرتے گرتے بچی۔ شہریار آسمانی قمیص میں سگار انگلیوں میں دبائے اس کے بہت قریب کھڑے تھے۔ چہرے پر سختی کے بجائے نرمی کا احساس تھا، لہجے میں سنجیدگی کے بجائے ہلکی سی شوقی بھی نمایاں تھی۔ السلام علیکم سر۔ اب وہ بادب ملاحظہ ہوشیار تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ پر وہ تو سانسوں سے بھی قریب ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہوں، سدرا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ شہریار کے وجود کے مہکار نے اسے بے خود کر ڈالا تھا۔ غربتوں کے سارے فاصلے، دوریوں کی تمام حدیں سمیٹ کر وہ اتنے نزدیک کیسے چلے آئے تھے؟ سدرا، انہوں نے آہستہ سے اس کے شانوں کو چھوا۔ میں نے تمہیں جس دن پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، لیکن میں تمہیں مصلحتاً اپنی پسند سے آگاہ نہ کر سکا۔ فاصلوں کو سمیٹنے کا سلیقہ مجھے آتا ہے۔ شہریار بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ ان کے لیے یہ سب نیا نہ تھا، لیکن ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ جس لڑکی کو بیوی کا درجہ دے رہا تھا وہ یقیناً پرانی بات نہیں تھی۔ خدشات ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے کچھ یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم میری بات رد نہیں کرو گی۔ پھر بھی تم سے تمہیں مانگنے کے بعد میں امی کو آگاہ کروں گا۔ بات وہ آگے بڑھائیں گی۔ انہیں میری شادی کا بہت ارمان ہے۔ بولو، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ تو اتنا کچھ کہہ رہے تھے اور اس سے ایک لفظ تو کیا شہریار کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گونگ کھڑی اب صرف زمین دیکھ رہی تھی۔ بولو بھائی۔ سدرا کی 2-3 منٹ کی خاموشی بھی انہیں بار گزر رہی تھی۔ ابھی تو گردن اونچی کر کے آسمان تک رہی تھیں۔ میری خاطر سدرا زبان سے کچھ نہ کہو، صرف ایک مرتبہ دیکھ لو، میں اسی کو تمہاری مرضی سمجھوں گا۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے تھام لیا۔ منفی مثبت تاروں کو چھیڑ چھاڑ سدرا کو عرش سے فرش پر لے گئی۔ اس نے پل بھر کے لیے گردن اٹھا کر چکاتے تمام کا تمام شہریار کو سونپ ڈالا تھا۔ وہ واقعی نصیبوں والی تھی۔ اس کی منگنی میں قہقہوں اور روشنیوں کا سمندر امڈ آیا تھا۔ بلا شبہ شہریار حیثیت میں کئی گنا اونچے تھے۔ سدرا کا خاندان مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن سدرا ان کے خاندان، ان کی ماں باپ اور ماں سے محروم لڑکی تھی۔ صرف سدرا کی خوشیوں کی خاطر انہوں نے اسی ٹکر کے 5 اسٹار ہوٹل میں عشائیہ دیا جس میں شہریار ریسیپشن دے چکے تھے، ورنہ اب تک تمام لڑکیوں کو گھر کے سامنے ٹینٹ لگا کر رخصت کیا گیا تھا۔ اتنی قیمتی انگوٹھی کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ سب کو پتہ تھا سدرا کے لیے ہیرے کی انگوٹھی آئے گی۔ وہ جوڑا بھی کوئی معمولی نہ ہوگا۔ مسز خلیل انگوٹھی کے ساتھ ایک ہیرے اور دوسرے فیروزے کا سیٹ بھی لائی تھیں۔ 5 جوڑے تھے، ایک سے ایک قیمتی، خوبصورت اور نفیس کام سے مزین۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، کزن، سبھی تو اس کی تقدیر پر رشک کر رہے تھے۔ دلہن بنی سدرا کو سب نے خلوص دل سے بہت دعائیں دیں، سدا خوش رہنے کی نیک تمنائیں۔ نانو کے تو خوشی سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ منگنی کے 6 ماہ کے اندر شادی ہو جانا تھی۔ شہریار کی بہن کی لندن سے واپسی کی دھوم دھڑکے کی نوید تمام کزنس کے لیے مسرت افزا تھی۔ منگنی کے ساتھ ہی نانو کے کہنے پر اس نے ملازمت چھوڑ دی۔ چند ماہ ہی تو تھے بیچ میں، پھر اسے اس گھر میں بطور بہو جانا تھا۔ عید آئی تو مونا کے سسرال سے بھی عیدی بھیجی گئی، لیکن جو ٹھاٹ بار سدرا کے حصے میں آئے تھے وہ کسی کا مقدر کب تھا؟ کیا کچھ نہیں بھیجا تھا مسز خلیل نے؟ جوڑا تو ایسا گویا بری کے لیے بنا ہو، سبھی اس سے مروب رہتے۔ وہ خود ہی محسوس کر رہی تھی کہ تمام کزنس تم سے آپ پر آ پہنچے تھے، اور تو اور حماد جو بات بے بار اس کا پیچھا لیے رہتے تھے اب بہت دیے انداز میں محتاط ہو گئے تھے، بلکہ اب وہ زیادہ تر گھر میں آتے ہی نہ تھے۔ حماد کو دیکھ کر اب وہ خواہ مخواہ ہی شوق ہو جاتی تھی۔ شہریار کے تذکرے پر دیر تک مسکرا کر بس انہیں ہی جلایا کرتی تھی۔ وہی تو اس کی ہر بات میں جھاڑ کا کانٹا ہو کر لپٹ جاتے تھے۔ مجال ہے جو سب کی طرح نظر انداز کرتے، ہاں میں ہاں ملاتے۔ جب سدرا تیار ہو کر باہر نکلی تو کھلے دل سے اس کی تمام چیزوں کی تعریف کی۔ وہ جان بوجھ کر رکوع کی فرمائش پر چاند رات کو ہی یہاں حماد کو سلگانے کا اس سے بہترین موقع کب اور کیسے ملتا؟ یہ میکے میں اس کی آخری عید تھی، پھر اسے پیا گھر جانا تھا۔ شہریار کو عید کا سلام کرنے سسرال میں 10-11 بجے تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آج ان کی آمد کے یوں بھی سب لوگ خاص طور سے منتظر تھے کہ منگنی کے بعد ان کا چہرہ دیکھنے کو ہر ایک ترس گیا تھا، اور وہ خود بس آواز سے دل بہلا رہی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر اسے فون کر ڈالتے تھے، اس لیے اس نے اپنا مستقل طور پر ٹھکانہ نانو کے گھر کر لیا تھا۔ شہریار فون کرتے اور وہ نہ ملتی، ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ مونا کے تبریز تو شاید عیدگاہ سے سیدھے ادھر ہی چلے آئے تھے۔ پلیٹوں پر ہاتھ صاف بھی کرتے رہے اور نظروں سے بیانات کا تبادلہ بھی جاری رہا۔ شہریار البتہ 12 بجے تک بھی نہ پہنچے۔ آتی جاتی سدرا کو سبھی چھیڑ رہے تھے۔ تبریز نے بھی 2 مرتبہ پوچھا، بھئی ہمارے ہمزرب کہاں ہیں؟ ہونے والے وہ گھنی مونچھوں میں اپنے پورے دانتوں کی نمائش کیے جا رہے تھے۔
مونا بھی تو بار بار بہانے سے ہزاروں مرتبہ سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ کیا بتاتی، کیسے بتاتی؟ اتنے اہم دن بھی انہیں دیر ہوتی جا رہی تھی۔ مسز خلیل کا بھیجا ہوا جوڑا، پہنا ہوا ہیروں کا سیٹ، کھنکھناتی چوڑیاں اور مہندی سے سجے مکروتی ہاتھ، اب تو سب کچھ بوجھ لگ رہا تھا۔ پھر اہمیت تو صرف اور صرف ان کی آمد ہی کی تھی نا۔ اس نے مونا کے دمکتے چہرے پر چپکے سے ایک نگاہ ڈالی۔ معمولی سوٹ اور امیٹیشن کے ایک ہلکے سے سیٹ میں وہ کھلی پڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو طمانینت، مسرت اور قلبی سکھ نظر آ رہا تھا، سدرا ان تمام نعمتوں سے محروم تھی۔ ابھی تک صاحب بہادر کی سواری تشریف نہیں لائی؟ نانو بھوک لگی ہے، 2:30 بج چکے۔ ہم آج صبح سے جتنا لحاظ رکھے ہوئے تھے سب بالائے طاق رکھ کر نانو کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ نانو خاص طور پر شہریار کے لیے یہاں آئی تھیں۔ سدرا نے فون پر انہیں بتایا تھا سب لوگ بڑی خالہ کے یہاں ان کے منتظر رہیں گے۔ ہاں، میرے خیال میں اب کھانا کھا لیا جائے۔ شہریار میاں کسی ضروری کام میں پھنس گئے ہوں گے۔ شہباز ماموں حماد کو لے کر فوراً ہی باہر نکل گئے۔ وہ حماد کے مزاج سے بخوبی واقف تھے اور بھانجی کی دل آزاری بھی مقصود نہ تھی۔ سدرا پہلے ہی بجھ سی گئی تھی۔ صبح جتنی چاہتوں اور لگن سے تیار ہوئی تھی، منتظر آنکھوں سے ہر آہٹ ہر قدم پر پلٹی تھی۔ چھپ چھپ کر کئی بار اوپر والے کمرے سے دور سڑک پر نظریں جمائے کھڑی شہریار کی آمد کی متمنی تھی۔ اب اتنی ہی بددلی سے سب کے ساتھ میز پر بیٹھی بس شیر قورمہ کو چمچہ حلق میں اتار رہی تھی۔ ارے بھائی، یہ پلاؤ اور کباب بھی تو لو۔ ناظرین نے اسے پانی کا گلاس پینے سے روکا۔ ان کے ساتھ کیا کھائیں گی؟ ان کے ساتھ کیا کھائیں گی؟ اکو چھیڑنے لگا۔ ویسے بھائی، بڑی ذاتی کے شہریار نے ہماری سدرا کے ساتھ انہیں ہر کام چھوڑ کر یہاں آنا چاہیے تھا۔ احسن متاسفانہ انداز میں بڑبڑانے لگا۔ حماد صرف سر اٹھا کر رہ گئے۔ شام کو سب کزنس نے آئس کریم کھانے کا بلکہ ٹھوسنے کا پروگرام بنایا تو اسے بھی گھسیٹنے لگے، مگر وہ نہیں گئی۔ سر درد کا بہانہ لیے کمرے میں جا لیٹی۔ شاید شہریار مبارکباد دینے یا 2 لفظ کہنے ہی شام کو آ جائیں۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ ایک احساس ندامت بھی ہونے لگا۔ کیا سوچتے ہوں گے اس کے کزنس، کیا کیا نہ کہا ہوگا، اور وہ حماد کے ساتھ۔ حماد کیسا تمسخر تھا ان کی آنکھوں میں۔ وہ جو انہیں ستانے اور دکھانے کا عزم لیے چاند رات کو یہاں آئی تھی، اب خود ہی چور بنی جا رہی تھی۔ کتنی بے دردی سے اگنور کی گئی تھی وہ۔ تبریز کیسے بہانوں سے مونا کی غربت تلاش کر رہے تھے، اور وہ 2 لفظ مبارکباد کے فون پر کہنے کی بھی رحمت گوارا نہ کر سکی تھی۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی ہی تھی کہ حماد ریشمی گاؤن کی ڈوریاں کستے ہوئے ادھر چلے آئے۔ تمہارا فون ہے سدرا، آواز سے تو شہریار لگتے ہیں۔ نام بتانا پسند نہیں کرتے شاید، نہ جانے وہ اطلاع کہہ رہے تھے یا طنز کر رہے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے نظریں نہ ملا سکی۔ آئی ایم سوری سدرا، کل انگلینڈ سے ایک ٹیم آ گئی تھی، ایسی مصروفیات رہیں کہ تمہیں مبارکباد بھی نہ کہہ سکا۔ تم نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ وہی مانوس جانا پہچانا انداز، خوبصورت لہجے سمیت۔ نہیں شہریار صاحب۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں دبدباتے رہ گئیں۔ وہ کیا بتاتی؟ گزرے دن اس کے دل، ذہن اور روح نے شہریار کی آواز سننے کے لیے کس قدر تڑپ کر وقت گزارا تھا۔ ویسے میں نے انتظار بہت کیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ کیا اتنا اہم دن ایسی اہم بات کہنے کے لیے بھلایا جا سکتا تھا؟ شکوہ اس کے گلابی لبوں پر گھنٹوں سے مچل رہا تھا۔ یقیناً مجھے پل پر اس بات کا خیال رہا، لیکن ڈیئر، مصروفیت ایسی تھی کہ رات 12 بجے فرصت ہوئی۔ ویسے بھی تم ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، میرے خیال میں تمہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ وہ اس سے کس قدر توقعات، اونچی توقعات سے وابستہ کیے ہوئے تھے۔ آ جائیں گے؟ اس نے آہستگی سے بہت ارمانوں سے پوچھا۔ حماد یہیں قریب ہی سے گزر رہے تھے۔ نہیں جانے شہریار، میری ابھی تھوڑی دیر میں فلائٹ ہے۔ مسٹر کولن فرینکفرٹ تک میرے ساتھ ہوں گے۔ راستے میں بزنس کے سلسلے میں گفتگو کے لیے مجھے کافی وقت مل جائے گا۔ تم سب کو میرا سلام کہنا، عید کی مبارکبادی بھی دینا، اور سنو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے بہت زور دے کر آخری جملہ کئی بار کہا۔ نہیں، بس آپ ہی آ جائیے گا، میرے لیے یہی بہت کافی ہے۔ کیسی جذباتی ہوتی ہیں یہ مشرقی بیٹیاں بھی، 2-4 لفظوں ہی میں اپنی پوری کی پوری کائنات لٹا دیتی ہیں۔ پہنچتے ہی فون کر دیجیے گا۔ اس کے لیے یہی تو سب کچھ تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، کل رات لمبی گفتگو ہوگی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ واپس پلٹتے اس نے دیکھا حماد فریج کھولے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال رہے تھے۔ وہ ان سے نظریں چار کیے بغیر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ حماد 3 لڑکیوں میں سے کسی بھی منگنی پر تیار نہیں۔ نازلی، رضیہ، زرینہ تینوں ہی شادی کے قابل ہیں۔ لو، یہ نہیں خاندان کی لڑکیاں سمیٹیں گے تو کیا غیر آئیں گے بہانے؟ چلو زرینہ ذرا دور پر ایک ہی کزن ہے، لیکن ہے تو خاندان کی لڑکی ہی۔ رضیہ خالہ نے چیخ کر آسمان سے پر اٹھا لیا۔ کوئی وجہ بھی تو ہو منگنی نہ کرنے کی۔ تم بھی بالکل باولی ہو رضیہ۔ شہباز ماموں کو بہن کے چھیڑنے میں بہت لطف آتا تھا۔ ڈائریکٹ شادی کروانا چاہتا ہوگا۔ آج کل کے لڑکے بڑے بے صبرے ہوتے ہیں۔ نہ منگنی نہ شادی، بڑی آپا نے میرے سامنے خوب کھری سنائی۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی پھوٹا ہو منہ سے،
चुप चाप सर झुकाए मकई के दाने खाता रहा। वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। बड़ा बेवकूफ़ है, वो हंसे। मैं उसकी जगह होता तो लड्डू पेड़े खाता। हाँ शहबाज भाई, आप मजाक ही समझिए। ख़ानदान के लड़के अब बाहर ही ब्याहे जाएंगे और ये ख़ानदान की सब लड़कियां बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। ख़ानदान में तो दो एक ऐब यूं भी छुप जाते हैं, नशो नशा। गैरों में तो हज़ारों नखरे के बाद भी घर नहीं बसते। नजिया खाला के दिल का तो अभी फपोला भी ना फूटा था। कैसी पागलपन की बातें करती हो नजिया। हो सकता है हमाद को कोई कोर्स के सिलसिले में स्कॉलरशिप मिल गई हो, कुछ सालों बाद करना चाहता हो, तुम खामख्वाह वावेले कर रही हो। कड़ी फुंदने बुनना तो तुम खवातीन का पसंदीदा मशगला होता है। वो एक ज़बरदस्त झाड़ सुनने के बाद ही खामोश हो सकती थी। लो और सुनो, इतनी बड़ी क़यामत टूट गई और उन्हें वावेले ही लग रहे हैं। आज उनका पसपा होने का कतई इरादा न था। मैं खुद बात करूंगी। ऐसी क्या बात है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं? मामू शहबाज अंदर से कुछ परेशान भी थे। मैं बताऊं? रजिया खाला ने बड़े भाई को करीब बुलाया। वो तो सिदरा का दीवाना था, लेकिन सिदरा तो करोड़ों के ख़ानदान में चली गई। सिदरा को पसंद नहीं था हमाद, एक तरफा मोहब्बत थी। सिदरा का दीवाना? मामू शहबाज इस इंकशाफ पर चौंके। बज़ाहिर तो सिदरा हमाद से और हमाद सिदरा से नाखुश ही रहते थे। अरे भैया, मोहब्बत का यह भी तो एक अंदाज़ होता है। और फिर हमाद मियाँ की चाहत थी। सिदरा तो बस अब क्या बताऊँ उसका दिमाग, वो कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा। मामू शहबाज ने अच्छा को काफ़ी तवील कर डाला। वो बहुत देर तक खामोश बैठे सोचते रहे, किसी को पता न चले। नजिया खाला ने मज़ीद राजदारी से बरतते हुए कहा, हमाद की एक डायरी जहांगीर के हाथ लगी थी पिछले दिनों, उसी ने बताया है मुझे। तकदीर की बात है, वरना सिदरा के लिए मैंने भी हमेशा हमाद के बारे में सोचा। खैर, जो होना था हो गया। हमाद मर्द है और मर्दों के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें कोई मानी नहीं रखती। चंद दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। छोटी बात कैसे है ये? नजिया खाला के दिल में दर्द उठने लगा। मुझे तो जहांगीर ने जिस दिन बताया कलेजा धक से रह गया। देखते नहीं हैं आप, कितना खामोश रहने लगा है। कितने दिनों से यहाँ आया भी नहीं। अब इतना भी परेशान न हो नजिया, ज़िंदगी में ये सब यूं ही चलता है। किसी को हम ना मिले और कोई हमें ना मिला। उन्होंने हिज़्न और मलाल से भरी चेहरे वाली नजिया को थपथपाया। ये सोचो, हम आप थोड़ा बहुत अफसरदा तो है, तो सिदरा कितनी खुश है। नसीबा वाली बेटियों को ऐसा घराना नसीब होता है। हाँ, कहते तो ठीक हैं, लेकिन हमाद में भी कोई कमी नहीं। रजिया खाला का मलाल ऐसे कैसे रफू चक्कर हो जाता। देखो, जोड़े तो आसमान पर बना दिए जाते हैं। इस हकीकत के बाद यकीनन कुछ सोचने समझने और परेशान होने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। शहबाज मामू का यही सुकून तो सबको खिलता था। हर मामले को इस कदर सुकून से लेते थे कि सामने वाले के पास कोई गुंजाइश ना रह पाती। मर्दों का दिल अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है, उन्हें कोई बात बड़ी लगती ही नहीं। उफ़ो, अब जाओ भी, एक गरम गरम काफ़ी बना कर पिला दो तो हम सब ऑफिस चलें। अच्छा, वो मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई। सबको ही घूमने का कब सवार हो गया था। इजाज़तनामों का भी कोई ऐसा मसला न था। एहसन भी जा रहे थे और सबको यकीन था कि वो पूरे शैतान के टोले को सही तौर से हैंडल कर लेंगे। कब जाना है भाई? एहसन आखिर ले जाने पर राज़ी हो ही गए। इस महीने की 13 को जाना है एहसन भाई, लेकिन हमाद का फ़ोन आया है कि उनके कोर्स में मज़ीद 2 हफ्तों का इजाफा हो गया है, लिहाजा अब हम 3 तारीख को रवाना होने का सोच रहे हैं। हमाद हम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकते। जहांगीर एहसन भाई से नज़रें मिलाने की जरूरत नहीं करते थे। हाँ, इससे मेरी भी बात हुई थी, उसने भी यही मशवरा दिया। तुम सबकी तैयारियां मुकम्मल हैं? वो एक एक के चेहरे से मुखातिब थे। सिदरा नहीं जा रही, बाकी तो सब की तैयारियां मुकम्मल हैं और सब तैयार भी हैं। तैमूर के इंकशाफ पर कोई नहीं चौंका। सब जानते थे सिदरा नहीं जा रही। सिदरा क्यों नहीं जा रही? एहसन के लिए खबर बिल्कुल नहीं थी। शायद शहरियार के टेलीफोन की आदी हो गई है, इसलिए कि जब तक शहरियार फ़ोन न कर लें उनकी बेचैनी को करार नहीं आता। राशिद ने कहा तो सरगोशी में था, लेकिन उसकी आवाज़ कब्र के मुर्दों को भी करवट दिला डालती थी। ओह, तो अगर 15-20 दिन बात न करेगी तो क्या क़यामत आ जाएगी? ज़रीना सिदरा की मंगनी की खुशी हजम न कर पाई थी। हालांकि बाद में शहरियार को बोलना और सिदरा को सुनना ही सुनना था। इफ्तिकार को सिवाय शरारतों के और सोचता भी क्या था। भाई एहसन, सिदरा किसी कीमत पर नहीं जाएगी, आप इल्तिजा करके बात ना खोएं। रीना नाक भौं में चढ़ाकर अपनी राय देती रही। मर्जी है तुम सबकी, वरना पूछना तो चाहिए ना। फिर वो ये ना समझे कि हम लोग उसे अपने प्रोग्राम में शामिल ही नहीं करना चाहते थे। एहसन फिक्रमंदाना लहजे में बोले। वो सदा से सिदरा की खुशियों का ख्याल करते आए थे। कैसे कहेगी? गर्दन न दबोच लेंगे हम उसकी, पूरे ग्रुप के सामने मना किया है। राशिद ने बाजुओं को हवा में लहराया। यार, तू लड़कियों के लिए ज़बान संभाल कर बोला कर, समझा? एहसन भाई को उसका ये अंदाज बिल्कुल नहीं भाया। समझ गया हुजूर, समझ गया। वो गर्दन हिलाता बाहर दौड़ गया और कुछ कहता तो एहसन की डांट से बचना नामुमकिन था। जाते जाते भी सबने बहुत जोर मारा, वो ना मानी। सिवाय जरीना के सब लड़कियों ने शहरियार का नाम लेकर खुल्लम खुल्ला छेड़ा।
सिदरा हंस हंस कर टालती रही। सिदरा, ऐसी भी बेताबियां अच्छी नहीं होती। नाज़ली को अपनी इस कज़न से अजहद प्यार था। उफ़ भाई, ये हमारा ज़ाती मामला है, हम एक दफ़ा किए गए फैसलों को बदल नहीं सकते। फ़ोन सुनना है तो सुनना है। हाँ, क्योंकि तुम शाजिया की बेटी हो। हमाद होते तो मुंह पर कहते, तुम लोग सिर्फ सोच कर मुरव्वतन खामोश हो रहे। सब घूमने रवाना हो गए। इसी शाम शहरयार ने बैंकॉक से फ़ोन किया और देर तक उनसे बातें करती रही, हंसती रही, बोलती रही। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। वो भी हंस रहे थे और मुझे ये जानकर खुशी भी हुई और अफसोस भी कि तुमने इतने अच्छे प्रोग्राम को छोड़ दिया। खुशी क्यों हुई? सिदरा ने इतला से गई, इतराने लगी। इसलिए कि ये सब तुमने महज मेरी वजह से किया। उसकी आवाज़ में बेहद शुक्रगुजारी थी। ओह अच्छा, याद आया शहरयार, आइंदा फ़ोन आप बड़ी खाला के यहाँ कीजिएगा। मैं कल वहाँ चली जाऊँगी। हमाद तो किसी ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, बाकी तीनों आउटिंग पर। बड़ी खाला बिल्कुल अकेली हैं। जो हुक्म सरकार का। उन्होंने खुदा हाफिज़ कहते हुए फ़ोन रख दिया। अपना सामान समेट कर सिदरा बड़ी खाला के यहाँ चली आई। इसी शाम तेज़ बारिश में भीगते भीगते थक गई। इतनी सख्त गर्मी के बाद टूट कर बारिश हुई तो उसने भी जी भर कर लुत्फ़ उठाया। पहली बार बारिश बहाना बनी, फिर टाइफाइड ने सिदरा का पीछा लिया। पूरे ख़ानदान के लड़के और लड़कियां घूमने के शौक़ में ऐसे हवा हुए कि पलट कर खबर न ली। न फ़ोन न ख़त, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं। फिर 15वें दिन नाज़ली का मुख्तसर सा ख़त मिला, 2 लाइनों का। हम सब ठीक हैं, महीने बाद वापसी होगी, परेशान न हो। भूरी खाला को गुस्सा तो बहुत आया। ऐसा भी क्या हल्ला गुल्ला है, गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं कि एक पुरसा लिखते हुए भी जान निकल रही है। सब बड़े हंसने मुस्कुराने लगे। अपनी उम्रों की मिसालें कोई कम थीं जो इन बच्चों को मुवल्लिद इल्ज़ाम ठहराया जाता। बड़ी खाला को पहले ही ब्लड प्रेशर ने तंग किया हुआ था। सादरा की सिदरा की बीमारी और मुसीबत बन गई। बेचारी बूढ़ी होने के बावजूद रात रात भर पट्टियाँ बदलते न थकती। 103, 104 बुखार टूटने का नाम ही न लेता था। सुर्ख सुर्ख आंखें खोलकर उसने देखा, चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसका जिस्म आग की भट्टी बना हुआ था। प्यास भी लग रही थी। धुंधली धुंधली आंखों में शबी खाला की नहीं थी, बल्कि हमाद नजर आ रहे थे। क्या बीमारी ने इससे उसके हवास भी छीन लिए थे? नहीं, शायद वो हमाद ही थे। कुर्सी पर बैठे ऊँग गए थे गालिबन। पानी, उसने 2-3 बार पुकारा। वो चौंक कर सीधे हो गए, नज़दीक उठाए। पानी पीना है? उन्होंने नरमी से पूछा। वो मुंह देखती ही रही। हमारे इतने हलीम, इतने नरम भी थे। गिलास में पानी भरकर उन्होंने सहारा दिया। सिदरा ने सिदरा बेहद कमज़ोर हो गई थी, सिर्फ सर उठा पाई। वो 3 घूंट के बाद रुक गई। सिदरा जब तक घूंट घूंट कर हलक से उतारती रही, हिमाद उसके सर पर सर अपने हाथों में लिए रहे। पानी पिलाकर आहिस्तगी से सर तकिए पर रख दिया। और पीना है? वो मुशफ़िक़ाना अंदाज में पूछ रहे थे। नहीं, उसने आंखें मूंद ली। सिदरा, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। हिमाद ने घंटे बाद उठकर एक गोली और थोड़ा सा मिक्सचर निकाला। इसी तरह फिर सर ऊंचा किया, गोली खिलाई और फिर मिक्सचर दिया। सिदरा ने देखा, हिमाद के चेहरे की शेप बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए और आंखें मुतवरिम थीं। तो सब लोग खैरियत से हैं ना? उसने बददिक्कत उठना चाहा। हाँ, क्यों? वो मुतअज्जिब होकर उसकी तरफ देखने लगे। आप आपको क्या हुआ है? उनका तो नफासत में सानी न था। वो इस हुलिये में रहने के कब आदी थे? दिन में 3 दफ़ा तो लिबास तब्दील करते थे। इस्त्री ज़रूर होती थी और इस वक्त लगता था कपड़े मटके में से निकाल कर लाते हैं। सब ठीक है, बस तुम ही ठीक नहीं थी। सबको रुला डाला तुमने। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रहे थे, उसके हाथों को थामे हुए होले होले कह रहे थे। 3 दिन बाद आंखें खोली हैं तुमने सिदरा। ये रात बड़ी सख्त थी, बेहद मुश्किल और तकलीफ है। उन्होंने उसे मजबूती से थामा हुआ था, जैसे वो उनके हाथों से निकल जाएगी। गिरफ्त की मजबूती पर सिदरा के हवास आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगे। आप कुछ परेशान हैं क्या? वो अटक अटक कर अपना सवाल दोहराने लगी। उसे हमारा सरतापा बदले ही नजर आए। ना, नहीं तो। वो होश में आ गया। तुम्हारी तबीयत अब ठीक है सिदरा? हाँफते काँपते हमारे ने कुर्सी पर जगह बना ली, जैसे मीलों दौड़ते दौड़ते पूरा जिस्म तितर बितर हो गया हो। सांसें बिखर बिखर कर अलहदा हो गई हों। ना कोई तसलसल, न सिलसिला। तमाम का तमाम मुंतशिर वजूद लिए वो देर तक बोल भी ना सकी। बुखार टूटने के बाद भी वो इस काबिल न रही थी कि उठकर खड़ी हो जाती, बल्कि अब तो नकाहत से उसकी ज़बान तक लड़खड़ाने लगी थी। सिदरा को पता चला उसकी बीमारी में मिसेस खलील 2 दफ़ा फलों समेत आईं। फल भी इतने गोया पूरी फ्रूट मार्केट खरीद लाई हों। घर के खाने पीने वाले लड़के लड़कियां सभी सैर व तफरी में मसरूफ़ थे, वरना फ्रूट मार्केट चंद ही मिनट में दम तोड़ देती। हमारे अपने दोस्तों के घर भेज भेज कर फल ख़त्म किए। ए है बेटा, तुमने तो दहला ही दिया था। बड़ी खाला ने प्याला मेज़ पर रखते हुए सिदरा की पेशानी चूमी। मुझे भी तुम्हारे साथ ही बीमारी ने आ घेरा। अगर हमारा छुट्टी ना लेता तो बस समझो कि मुकम्मल ही तीमारदारी हो जाती। वो हंसी। हिमाद ने उसके लिए छुट्टी ली थी, उसकी तीमारदारी करता रहा था। सिदरा के दिल में हिमाद के लिए बहुत सी एहसान मंदियाँ फूट पड़ी। माजी की बाज़गश में ढेरों आड़े वक्त के 2 वाक़यात ज़हन के पर्दे पर फिल्म के सीन की तरह चलते रहे।
جب اسکول جاتے جاتے اسے کوئی راستے میں تنگ کرتا، اس وقت حماد دبلے پتلے ہوا کرتے تھے، لیکن ایسے ہاتھ دکھاتے کہ مہینوں سدرا کی جان بخشی رہتی۔ کبھی اسے نوٹس کی ضرورت ہوتی، وہ ادھر سے ادھر سے سن لیتے۔ سدرا نے کبھی انہیں اس قابل سمجھا ہی نہیں۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے نوٹ جمع کر لاتے، مگر دیتے آسانی سے نہیں تھے۔ نہ جانے کس کس کے نام بتاتے۔ سدرا جب اکو کی مدد سے وہ نوٹس قابو کر لیتی تو پھر نہ ناموں کو نوٹس کی ضرورت رہتی، نہ ان لڑکیوں کو جو بقول اس کے دوست کی بہنیں ہوتی۔ قدم قدم پر اس کی ضرورتوں کے پس پردہ کون تھا؟ انگلش ناولز کے ڈھیر میں اضافہ سدرا کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہوتا، ورنہ خالو تو اب بس مذہبی کتابوں میں دلچسپی لیتے تھے اور اسے لانے لے جانے۔ جن دنوں وہ ان کے ہاں آئی ہوئی تھی، حماد زیادہ تر منہ ادھیرے بیگن سے چلے جاتے۔ کار کھڑی رہتی۔ یونیورسٹی اور سدرا کا اسکول دونوں ایک دوسرے کے مخالف سندھ پر تھے۔ خالو یا اکو سدرا کو کار میں اسکول چھوڑ دیتے اور وہ عید بقرعید کی شاپنگ جو خالہ اپنی دکھتی کمر اور سوجے گھٹنوں کے باعث نہیں کر پاتی تھی، کسی بروقت تیار ملتی تھی۔ وہ اپنا خول توڑ کر باہر نکل آئی، سوچتی رہی۔ تجزیاتی طور پر سے گزرنے کے بعد احساس ہوا کہ اس کے آس پاس دائیں بائیں ادھر ادھر مغرب مشرق شمالاً جنوباً حماد کی شخصیت احاطہ کیے ہوئے تھی۔ تو پھر شہریار کس طرح بیچ میں آ دھمکے تھے؟ 3 دن پہلے شہریار کا فون آیا تھا سدرا، خالہ بتانے لگی تو اس کی سوچیں منتشر ہو گئیں۔ میں نے تمہاری بیماری کا بتایا تو پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو گئے؟ سدرا کا دل آپ ہی آپ بلیوں اچھلتے اچھلتے ڈوب گیا۔ کہہ رہے تھے دوبارہ فون کریں گے، نہ جانے کیا وجہ ہوئی، پھر کیا نہیں۔ میں نے بتایا تھا سدرا غنودگی میں ہے۔ پھر شہریار فون نہیں کر سکے تھے، لیکن اسے کچھ طمانینت سی محسوس ہوئی۔ شہریار اس کی بیماری کا سن کر پریشان تو ہو گئے تھے، شاید اب تو یہی بہت کافی تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، کچھ کھا پی لینا، خالہ اسے تاکید کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارے ابھی تک تم نے اسے ختم نہیں کیا؟ حماد براق شلوار قمیص میں اس کے سامنے موجود تھے، چہرے پر بہت بشاشت تھی۔ اس نے پہلی بار انہیں غور سے دیکھا۔ وہ ایک نہایت حسین انسان تھے، کوئی بھی لڑکی ان پر پہلی نظر میں مٹ سکتی تھی۔ سدرا سے اس سے آگے نہ سوچا گیا۔ وہ سدرا اب کسی اور کے حق میں خود ہی فیصلہ دے چکی تھی۔ تمہیں ان دنوں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ دوسرے کھلائیں پلائیں۔ نرم نرم حماد مسکرا دیے۔ کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ ایسے ہی تھے، وہی پہچاننے میں حماقت کر گئی تھی۔ خوبصورت سی مسکراہٹ حماد کے چہرے پر دیر تک لو پیو۔ وہ چمچہ لے کر اس کے قریب چلے آئے۔ حماد کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو نے سدرا کو آپ ہی آپ الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ رہنے دیں، میں خود ہی پی لوں گی، اتنی خدمتیں نہ کریں۔ وہ ہنسی میں اڑانے کے باوجود بھی خود کو دھوکہ نہ دے سکی۔ اب جاتے جاتے تمہاری خدمت ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ اسے ایک دم بڑے اداس سے لگے۔ ان کے چہرے پر دکھوں کے اثرات اس قدر نمایاں تھے کہ چھپانے کے باوجود بھی راز نہ رہ سکا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے 2-4 جلدی چمچے لے کر پیالہ رکھ دیا۔ سدرا کے اندر بہت سی اداسی اتر آئی۔ تم تو جا رہی ہو؟ انہوں نے ایک بھرپور نگاہ ڈال کر چہرہ موڑ لیا۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ حماد بھی چپ تھے۔ فون کی گھنٹی پر پلٹ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا، ریسیور تھما دیا، لیکن وہ فون شہریار کا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اور بھی بے دم ہو گئے۔ ریسیور کریڈیبل دار کر حماد پلٹے۔ اچھا چلو، اب تھوڑی دیر ہوا میں تو نکلو۔ اٹھتی ہوں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہلا نہیں جاتا۔ وہ اپنا دکھڑا اور کس کو سناتی؟ بس یہی ایک طریقہ تھا۔ آؤ میں سہارا دوں۔ ان کا ہاتھ صرف بڑھ کر رہ گیا۔ کس آس اور کس برتے پر وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ کوشش کرو ورنہ لیٹے لیٹے ہی سسرال جانا پڑے گا۔ حماد ایک جھٹکے سے اصل دنیا کی طرف پلٹ آئے۔ وہ ہنس رہے تھے، ان کی آنکھیں اداس تھیں، لبوں پر مسکراہٹیں تھیں، دل بند ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر انمٹ گہری گہری تنہائیاں تھیں۔ وہ اصل حماد نہیں تھے۔ اس خوبصورت انسان کے اندر اتنا کرب پھیلا تھا، اتنی بے قراریاں بے تابیاں چھپی تھیں، اس قدر افسردگی چھائی ہوئی تھی، اتنا الم اور درد ہو رہا تھا۔ سدرا کانپ گئی، سہم گئی، چپ ہو گئی۔ اس پیار سے بھرے ساگر کو چھوڑ کر اسے جو کچھ تھاما تھا وہ اس کا فیصلہ تو نہیں تھا، وہ تو محرومیہ کا توڑ تھا، بچپن کی ضدوں کی ایک ضد تھی، اور بس کچھ نہیں۔ پورا ہفتہ گزر گیا، شہریار کا وہ فون نہیں آیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ حماد کی منگنی کے لیے کون سا جوڑا بنواؤں؟ بڑی خالہ نے سدرا کی گرم پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ سدرا کو کل سے دوبارہ بخار آ گیا تھا۔ حماد کی منگنی؟ سدرا کو اندر سے کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ میں تو اب شہریار کے نام لکھ دی گئی ہوں۔ اس نے ہونٹوں کو بند کر لیا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں، آنکھوں کو کھولے بغیر چپ رہی، لیکن دل و دماغ پر چپک کر رہ جانے والی تصویر نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کہاں کر رہی ہو حماد کی منگنی؟ بھوری خالہ نے بہن کی طرف دیکھا۔ سوچ رہی ہوں صدیقی صاحب کی بیٹی سے کر لوں، خاندان میں جو اتنی ڈھیر پڑی ہیں۔ بھوری خالہ نے آنکھیں ترچھی کی، ناک پھلائی اور سدرا کے بیٹ پر چڑھ گئیں۔
ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، لیکن تمہارے لاڈلے بھانجے کسی کے لیے ہاں نہیں کر رہے۔ خالہ نے اپنی بے بسی بتائی۔ تو صدیقی صاحب کی بیٹی کے لیے ہاں کر دے گا؟ بھوری خالہ اچک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ سوچا ہے میں نے، چندے آفتاب چندے ماہتاب لڑکی ہے، بس اپنی سدرا کی طرح۔ انہوں نے گم سم سے سدرا پر پیار بھری نظریں دوڑائیں۔ اب شہباز بھائی راضی کریں گے۔ شہباز بھائی جادو کے ڈنڈے کب سے گھمانے لگے۔ سدرا سختی سے آنکھیں موندے کانوں کو بند کیے بیٹھی رہی۔ میٹھے میٹھے چند رس بھرے جملے بار بار دہراتی رہی۔ شہریار کی یہی گنے چنے الفاظ جملے تھے جن کو دہرا دہرا کر وہ اپنی توجہ بٹا رہی تھی۔ مسز خلیل کی آمد پر تمام گھر میں عجیب سی بھگدڑ مچ جاتی۔ ملازمہ کی اطلاع پر خالہ تو ننگے پاؤں ہی دوڑ گئیں۔ بھوری خالہ نے کم سے کم چپل پہن کر کنگھے کے بھی 2-4 ہاتھ بھیج ڈالے۔ مسز خلیل اندر آ کر سدرا کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ وہ سرخ آنکھیں کھولے بدقت تمام ان پر نظریں جمائے رہیں۔ کچھ دیر بعد حماد کولڈ ڈرنک اور کھانے پینے کی ڈھیروں اشیاء کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کیسی زرد ہو گئی ہے میری بیٹی، مسز خلیل نے خالہ سے آہستگی سے کہا۔ ہم خود بھی بہت پریشان ہیں، بوری خالہ فوراً بولی۔ شہریار کو اطلاع دوں گی، 1 ہفتے سے اس کا کوئی فون نہیں آیا ہے۔ شہریار میاں کو خبر ہے بہن، بڑی خالہ نے جلدی سے جواب دیا۔ کوئی مصروفیت ہوگی ورنہ فون ضرور کرتے ہی رہتے ہیں۔ سنا ہے بہت بل آتا ہے باہر ملک سے فون کا۔ بوری خالہ اپنی معصومیت میں پوچھنے بیٹھ گئیں۔ حماد کے اشارے پر انہوں نے مزید کچھ پوچھنے اور کہنے کی دوبارہ ہمت نہیں کی۔ مسز خلیل کا قدم سدرا کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ ابھی انہیں بیٹھے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ شہریار کا فون آ گیا۔ سدرا جو نقاہت کے سبب آنکھیں نہ کھول سکتی تھی، جی گئی پوری کی پوری، زندگی سے بھرپور حرارتوں کے ہمراہ۔ شاید اس کے لیے اب یہی مناسب تھا۔ مسز خلیل کی موجودگی میں سدرا سے گفتگو نہ کر سکیں۔ ماں کو یہاں موجود پا کر شہریار کو خوشی ہوئی۔ وہ انہی سے سدرا کے بارے میں مفصل حالات بھی پوچھتے رہے اور اتنے دنوں فون نہ کرنے پر معذرت بھی کی۔ سدرا کو کسی اسپیشلسٹ کو دکھانے کی درخواست کے ساتھ روپے پیسے کے بے دریغ خرچ کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ مسز خلیل نے حرف بحرف تمام کی تمام باتیں گھر والوں تک پہنچائیں۔ سدرا اسپیشلسٹ ہی کے زیر علاج ہے، حماد نے کولڈ ڈرنک مسز خلیل کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی اگر سدرا چاہیں تو وہ دن بدن کمزور ہوتی سدرا کی حالت سے خود بھی پریشان تھے۔ کیوں سدرا؟ وہ اس کی طرف مڑے۔ میرا تو خیال ہے تم کچھ دنوں کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاؤ۔ مسز خلیل نے بہت بڑے ہاسپٹل کا نام لیا۔ میں لے چلتی ہوں، میں پچھلے ہفتے سے خاصی بہتر ہوں۔ خواہ مخواہ ڈاکٹرز بدلنے سے کیا فائدہ؟ پھر یہ کہ سب لوگ پاس بھی رہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں حماد سے ٹکرا کر جھلمل ہو گئیں۔ وہ اس کے بعد کچھ بھی نہ بول سکیں۔ اس سمے نہ جانے کیوں حماد کو سدرا کے جواب سے دلی سکون ملا۔ کم سے کم اس نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا تھا۔ مسز خلیل جاتے وقت سرخ نوٹوں کی ایک گڈی بھی چپ چاپ سدرا کے سرانے رکھ گئی تھیں۔ سدرا نے تو اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا، البتہ بھوری خالہ نے گن کر باقاعدہ 5,000 روپوں کی اطلاع بھی پھیلائی اور بھانجی کے روشن نصیبوں پر چٹ پٹ بلائیں بھی لیں۔ بھلا ایسی سسرال کس کو نصیب ہوئی تھی؟ ادھر شیطانی ٹولے کو خبر ہوئی۔ بھولے بھٹکے احسن بھائی نے فون کیا، آگے کے پروگرام کینسل کر کے جس کو جس طرح سیٹ ملی واپس لوٹ آئے۔ ہمارے کی ذمہ داریاں کم ہوئیں۔ ناظری اور مونا نے مستقل پلنگ کا گھیراؤ کر لیا۔ سب باری باری پوچھنے لگے، ہنسنا بولنا سب کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ تم نے یار پورے 8 دن آفس سے چھٹی لی، نہ شیف کا ہوش، نہ کھانے کی پرواہ، وہ بھی سدرا کے لیے؟ بھوری خالہ کی تفصیلی اطلاع پر احسن مطالعے میں مصروف حماد کے کمرے میں جھانک گھسے۔ وہ تو صرف یہ جانتے تھے کہ ان دونوں میں پل بھر کے لیے بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بعض دیوانے مجنوں اپنی محبت سیند کر رکھتے ہیں، خفیہ، چھپا چھپا کر اتنی رازداری برتتے ہیں کہ خود کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے۔ آپ لوگ بھی تو باجامات تفریح کرنے چل دیے۔ نانو بیمار، امی کا بلڈ پریشر ہائی، پھر اس پرائی لڑکی کو کون سنبھالتا؟ کم سے کم 1 یا 2 کو یہاں رہنا چاہیے تھا۔ وہ پیار سے آگے دکھانے لگے۔ احسن اور ان کی بنتی بھی خوب تھیں۔ چلو یار، نیکی کا صلہ تو ملے گا، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ احسن بھائی مامو شہباز کی طرح زندگی کو یوں ہی لینے کے عادی تھے، آسان سہل سہل۔ مسز خلیل اس دوران 2 مرتبہ اور آئیں۔ جس دن سدرا کا بخار ٹوٹا، نانو نے انواع اقسام کے کھانے پکا کر مسجد میں بھیجے۔ محلے میں مٹھائی باٹی، بکرے مرغے سب ہی تو صدقہ ہوئے جب کہیں لڑکی کو صحتیابی نصیب ہوئی۔ سب اپنی اپنی جگہ بے حد خوش اور پرسکون تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، سدرا میں کیسی کشش تھی کہ ہر کوئی اس سے مانوس ضرور تھا۔ اس کی عادتوں سے اختلاف کے باوجود وہ سب کو پیاری تھی، سوائے زرینہ کے۔ ایک چھوٹی سی ٹریٹ میری طرف سے، احسن بھائی کی پیشکش پر سب نے چلا چلا کر چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کیا۔ انور اور اصغر تو صوفے پر اوندھے ہو گئے۔ انہیں کھانے پینے کی تقاریب سے ازحد لگاؤ تھا۔ انتظام کہاں کیا جائے؟ جہانگیر جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے سونے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔
عبد الخالو کے گھر بھوری خالہ کو منتظم بنایا جائے۔ اکو کو ہر موقع پر نئی بات سوچتی تھی۔ توبہ کرو، تمام محلے کے کاکروچ اور چوٹیوں کا علم غلم کھلائیں گی، اور وہ بھی وقت پر نہیں۔ 2-3 دبی دبی آوازوں میں احتجاج کیا گیا۔ نانو کے گھر کر لیتے ہیں، افتخار نے تجویز دی۔ نانو کے گھر صفائی کرتے کرتے ہڈیاں پسلیاں چورا ہو جائیں گی۔ راشد اپنے ہاتھوں کو دبانے لگا۔ اس صفائی ستھرائی سے وہ صدا سے الرجک تھا۔ پھر کہاں سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حماد کے گھر، آخر گھر یہی تھا، آخری گھر یہی تھا، سب کا پسندیدہ، نفاست سے بھرا چھوٹا سا گھر لیکن خوبصورت۔ ہمارا گھر 200 گز پر ہے، چھوٹا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میوزک وغیرہ کا بھی یہ چکر ہوگا؟ نہ جانے کیوں حماد الجھے لگے۔ ابھی چھت پر قنات باندھ لیں گے، پنکھوں وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ احسن بھائی کی بات حماد رد کرنا نہیں جانتے تھے۔ احسن بھائی کی بات حماد رد کرنا نہیں جانتے تھے۔ انتظام سادہ لیکن پرتکلف تھا۔ سب نے ہی تو جان لڑا دی تھی۔ نیو کی سدرا کی شادی اگلے ماہ کی 25 کو طے ہو گئی تھی، اور سب کو پتا تھا یہ اس کے میکے میں آخری تقریب ہے۔ سدرا کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اتفاق سے شہریار بھی کراچی میں تھے۔ انہوں نے آنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تمام کزنس کی جانب سے موسیقی کا بڑا اچھا انتظام تھا۔ حماد گٹار اچھا بتاتے تھے، اکو پیانو، احسن بھائی کی آواز بہت اچھی تھی، نازلی سرقوب لگاتی تھی۔ تو پھر شہریار تمام وقت بیٹھیں گے، اور تمام کزنس کی رائے میں یہ سدرا کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی۔ نانی نے جھل مل جوڑا بنوایا تھا۔ بیلے کی ڈھیروں کنیاں سدرا کا اپنا انتخاب تھا۔ تیار ہونے کے بعد خود سدرا بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان پائی۔ اتنی طویل بیماری سے اٹھنے کے باوجود اس کا چہرہ کچھ انجانی اور کچھ جانی پہچانی خوشیوں کے حوالے سے چمک رہا تھا۔ تقریب کو 5 بجے شروع ہونا تھا، اور شروع بھی ہوئی۔ شہریار پہلی مرتبہ آ رہے تھے، ان پر کسی قسم کا غلط امپریشن ڈالنا ہرگز مقصود نہ تھا۔ شہریار کی آمد کے ساتھ ہی کیک کاٹا گیا، سب نے تالیاں بجائیں۔ شہریار بہت خوبصورت اور قیمتی سرخ اور سبز بنارسی ساڑیاں ساتھ لائے تھے۔ آپ سے ملاقات کی بے حد خواہش تھی۔ احسن بھائی ادھر ہی چلے آئے۔ حماد بہت مستعدی سے سب کو کھلانے پلانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن تھے بے حد خاموش۔ سب نے ہی محسوس کیا وہ ایک دم چپ تھے۔ کسی نے اس سے تھکن جانا، کوئی سے ان کی عادت سمجھا۔ کبھی کبھی انہیں خاموشی کے لمبے دورے پڑ جاتے تھے۔ میں بھی آپ سب سے بہت پہلے ملنے کا خواہش مند تھا، لیکن کیا کروں، بزنس نے ایسا جگڑ رکھا ہے کہ لمحوں کی فرصت نہیں ہوتی۔ شہریار اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیٹے رہے۔ بھائی آپ بزنس سے کچھ توجہ ہٹائیے، آخر شادی کے بعد کیا کریں گے؟ وہ ہنس دیے۔ گھریلو زندگی بھی وقت دینا پڑتا ہے۔ ضرور کیوں نہیں۔ وہ دیر تک صرف مسکراتے رہے۔ بمشکل 1-2 چیزیں چکھیں اور سدرا کی طرف چلے آئے۔ سدرا اب اجازت چاہوں گا۔ ابھی سے؟ وہ ہنستے ہنستے رک گئی۔ ابھی تو آپ آئے ہیں۔ ضرور رکتا، لیکن میرے پرابلمز تم اچھی طرح جانتی ہو۔ نادین اپنا، نہ رات اپنی۔ دیکھ چکی ہو نا؟ عینی گواہ۔ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں تو آپ کی پرابلم سے واقف ہوں، لیکن آپ نہیں۔ شادی کے بعد کیا کریں گے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ سبھی تو اس طرف متوجہ تھے۔ شادی کے بعد پارٹی کا ڈر نہ ہوتا تو وہ سالم سدرا کی آنکھوں میں ڈوب جاتے۔ تم کو بھی بزنس میں پھنسا دوں گا۔ انہوں نے ایک مکمل اور مستقل مسکراہٹ سدرا کی لبوں پر ٹکا دی۔ کچھ دیر تو رک جائیں شہریار، میوزک کا بھی پروگرام ہے۔ حماد بہت اچھا گٹار بجاتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ملتجی تھیں۔ بیماری کے بعد کے دنوں میں وہ اکثر اپنے کمرے میں لیٹی حماد کے کمرے سے گٹار کی آواز سنا کرتی تھی، اور اسے ابھی نازلی نے بتایا تھا کہ بہت رات گئے جو بانسری کی میٹھی لے اسے نیند کی طرف لے جاتی تھی، وہ بھی حماد ہی کا کمال تھا۔ جانے شہریار، وہ لفظ اس کے اندر بختی شعلے بھڑکا ڈالتا تھا۔ تمہاری وجود کی نغمگی ہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ ایسی میوزک سے میری روح کب سیراب ہوگی۔ وہ صرف اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سدرا لجا گئی، شرما گئی، اور پھر مزید اصرار بھی نہ کر سکی۔ شہریار کا خوبصورت لہجہ، دل فریب شائستہ انداز، ان کی قربت، خوبصورت خیالات والے شہریار خوبصورت الفاظ میں معذرت کرتے رخصت ہوئے، اور سدرا تشنا کی رہ گئی، پیاسی روح سمیٹے۔ اس نے مونا کی طرف نظر دوڑائی، تبریز کو دیکھا، زندگی سے مکمل اور بھرپور خوشیوں والے تبریز، اور مونا کو دیکھتے دیکھتے وہ تھکن محسوس کرنے لگی۔ حماد بانسری بجا رہے تھے، میٹھی میٹھی پرسوس آواز۔ وہ نازلی کے زانوں پر سر رکھے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ جیسے جیسے سدرا کی شادی نزدیک آ رہی تھی، نانو کا گھر مہمانوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ مسز خلیل ہر 8ویں دن آتی، سدرا کو لے کر شہر کے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز پہنچ کر چیزیں پسند کرواتی، اور بھاؤ تاؤ کیے بغیر سامان پیک کروا ڈالتی۔ ساتھ میں جو بھی جاتا، واپسی میں ایک لفظ سب کے کانوں میں پھونک ڈالتا۔ سب انگشت بدندہ سنتے اور سدرا کی نصیبوں پر رشک کرتے۔ ماں باپ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی کیسا جھل مل نصیب لائی تھی۔ زرینہ کے پورے وجود میں آگ سے بھر جاتی۔ وہ بھی تو اسی خاندان کی لڑکی تھی، حسین تھی، خوبصورت تھی،
थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी, उसका अब तक ऐसा कोई रिश्ता क्यों ना आ सका था। जिस दिन सिद्रा मारियो बैठी, मिसेस खलील इतनी मिठाई लाई कि मोहल्ला मोहल्ला बांटने के बाद भी ख़त्म होने में ना आती थी। शहरयार किसी ऊंची पार्टी के साथ एग्रीमेंट के चक्कर में कुछ घंटों के लिए रुक गए थे। मेहंदी को मारियो के 2 दिन बाद कर दिया गया था। शहरयार मियाँ मेहंदी वाली रात तक पहुंच जाएंगे, आप सब दिल खोल कर रस्म कीजिएगा। खुशी से मिसेस खलील का चेहरा दमक रहा था। जर्द कपड़ों में ढकी सिद्रा की पेशानी चूमते हुए उन्होंने दिन ही दिल में सदा सुहागन रहने की हज़ारों दुआएं दे डाली। ए रब्बे करीम, इस प्यारी सी मासूम सी लड़की को ज़हनी, जिस्मानी, क़ल्बी सुख हासिल हो। और उनकी ये दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूलियत भी पा गई। क्या सोच रही हो? मिसेस खलील के जाने के बाद मूना ने सोचों में गुम सिद्रा को टोका दिया। अब उनके सिवा क्या सोच सकती है? नाज़री छेड़ने लगी। इतना खामोश रहने की क्या ज़रूरत है? मूना हंसी। खाना पक गया हो तो सिद्रा को खिला दो, ये सुबह से भूखी है। बड़ी खाला अक्कू के साथ अंदर आ गई। क्या हो रहा है दुल्हन बेगम? चेहरे पर अभी से 12 बज रहे हैं, तो आगे क्या होगा? अक्कू पास बैठकर उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। कितने ढेर से सेट पहुंचवाए थे मिसेस खलील ने, सिद्रा के भी और बहनों भांजियों के भी। फिर क्या करूं? वक़ा मक़वा हिंडुरा गई। अरे भाई, जब दिल में लड्डू फूट रहे हैं तो छुपाई क्यों बैठी हो? अगर हम भी तो फैज़याब हों। अक्कू का दिल सिद्रा की जुदाई से बोझल था। क्या बकवास किए जाते हो बेटा? खाला रूहान सी हो गई। चंद घंटों की मेहमान हैं, फिर शहरयार की तरह ये भी कहीं पेरिस और कहीं सिंगापुर घूमती फिरेगी। हम तो आवाज़ को भी तरस जाएंगे। इसी लम्हे हमाद अंदर दाखिल हुए। ट्रे में खाना सजाए। आहिस्तगी से प्लेट उन्होंने सिद्रा के सामने रख दी। हैं, आप कब से खानसामागिरी करने लगे? अक्कू हंसने लगा। और वो भी सिद्रा की? आप दोनों की तो चोंचें हमेशा ही लड़ती रहती थी। हमाद कुछ नहीं बोले, एक निगाह सिद्रा पर डालकर उल्टे पाँव लौट गए। क्या बात है भाई, हमाद भाई जैसे इंसान को जाते जाते जज्बाती कर डाला। अक्कू छेड़ रहा था और वो उंगलियां मसल रही थी। पास लोग हमारे कितने करीब होते हैं, हमारे अपने होते हैं, लेकिन दिल, सहन, दिमाग रखते हुए भी जानते बूझते न जाने कब, कैसे और किस लिए हम दूसरों के हक़ में ऐसा फ़ैसला दे डालते हैं कि उसकी अपील को इजाज़त के हक़ से भी महरूम कर डालते हैं। तो फिर खामोश रहने और पछताने के सिवा हमारे पास रह भी क्या जाता है? सिद्रा के हलक से एक निवाला भी नीचे न उतर सका। ढोलक की थाप पर गानों का सिलसिला एक से बढ़कर एक था। खूब खूब प्रैक्टिस हो रही थी। मिसेस खलील ने आसपास से काफ़ी लड़कियां बुलाई थीं। सिद्रा की नानों को बताया था कि वो मेहंदी ले आएं और तमाम रसूमात पूरी कर लें। गानों की प्रैक्टिस आखिरी मराहिल में थी। रात 11 बजे रवानगी थी। 12 बजे की फ़्लाइट से शहरयार को कराची पहुंचना था। रात खाने के बाद जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मगरिब के बाद ही सकीना के फ़ोन ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। मिसेस खलील को ब्रेन हैमरेज हो गया था। हंसती मुस्कुराती मिसेस खलील 2 घंटे के अंदर अंदर ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थीं। सब लोग अस्पताल में खड़े ऐसी दुआ मांग रहे थे जिसका उन्हें भी यकीन था कि कुछ कबूल नहीं होगी। शहरयार का फ़ोन भी सकीना ने ही रिसीव किया। शहरयार मियाँ, बेगम साहिबा तो अस्पताल में हैं, आप इस नंबर पर डॉक्टर रिजवी से बात कर लें। वो रो रो कर चीख चीख कर उन्हें बता रही थी, इल्तिजा कर रही थी। और आप जल्दी से आ भी जाएं, अभी अस्पताल से सिद्रा बीबी का फ़ोन आया था। आप कब तक आएंगे? जल्द आ जाऊंगा। उन्होंने फ़ोन रखकर सकीना के बताए हुए नंबर पर फ़ोन मिलाया। शहरयार, आपको तो 2 घंटे बाद यहाँ पहुँचना था। सिद्रा डॉक्टर रिजवी के कमरे में मौजूद थी। जाने शहरयार, मीटिंग से उठते उठते देर होने पर फ़्लाइट मिस हो गई। अब मैं कल शाम तक पहुँचूँगा। अम्मी जान की तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत ख़राब है। आप फ़ौरन आने की कोशिश करें। मीटिंग ऐसी क्या ज़रूरी थी? वो ना चाहते हुए भी बहस पर उतर आई। सिद्रा 50 करोड़ का मसला था, कैसे गंवा डालता। बहरहाल अब आप जल्द पहुँचने की कोशिश करें। माँ जी की ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपकी मौजूदगी से वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। हो सकता है आपकी मौजूदगी से वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। और शहरयार को कैसे बताती कि वो अब चंद सांसें भी मुश्किल से ले पाएंगी। हाँ डियर, ज़रूर, लेकिन कल तक ही आ सकूँगा ना। आपको 2-3 दिन पहले आ जाना चाहिए था। कौम बकवा देर की। उसे सचमुच गुस्सा आ गया। मिसेस खलील बीमार ना भी होती तो शादी भी तो थी, और वो भी किसी गैर की नहीं, खुद शहरयार की अपनी शादी। तुम बिजनेस की बारीकियां नहीं जानती, एहसासात और जज्बात कुर्बान करना पड़ते हैं। वो मामले की नज़ाकत से नावाकिफ अपनी दुनिया में मगन थे। कल आप कब तक आ जाएंगे? रात तक आ सकूँगा। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल सकती, 8 घंटे का ट्रांजिट भी भुगतना पड़ेगा। ओह मेरे खुदा! उसने खुदा हाफिज़ कहते हुए फ़ोन रख दिया। वो फ़ोन रख कर पलटी ही थी कि डॉक्टर रिजवी मिसेस खलील की मौत की खबर लिए अंदर दाखिल हो गए। या इलाही! वो वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। अब शहरयार घंटे घंटे से फ़ोन खटखटा रहे थे, परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे। शायद घर के अफराद शहरयार से उनकी माँ की मौत की खबर इस वक्त तक ज़रूर छुपा लेते, जब तक वो कराची पहुँच ना जाते, लेकिन डॉक्टर रिजवी उन्हें इतला अस्पताल ही से दे चुके थे। शहरयार, डॉक्टर साहब ने माँ जी को जल्द से जल्द दफनाने को कहा है। उनकी जिस्मानी हालत,
وہ اٹکنے لگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو اچھا، پھر انہیں دفن کرو، اور سنو، اندر کے کمروں کو اچھی طرح سے تالے لگوا کر چابیاں اپنے پاس رکھ لینا، خاص طور سے امی جان کا کمرہ۔ اس کمرے کی الماری میں تمام اہم دستاویزات موجود ہیں۔ جی اچھا، آپ پریشان نہ ہو، سب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ سدرا نے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلیوں میں سمیٹ لیا۔ مسز خلیل کے جنازے کے ساتھ ہی محلے والے بھی رخصت ہو گئے۔ نانو کی پوری فیملی پہلے ہی جا چکی تھی۔ نانا نواسی کی شادی کے اس طرح رک جانے پر از حد رنجیدہ تھے۔ نانو کی رائے میں اب سدرا کی شادی چہلم کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے تھی۔ نجیہ خالہ کے گھر والوں کے ساتھ ایک ایک کر کے سب رخصت ہونے لگے۔ بڑی خالہ ازحد افسردہ تھیں۔ اتنی امیر کبیر خاتون کا سگا بیٹا جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ رہے مسز خلیل کے رشتے دار تو انہیں کون اطلاع دیتا؟ خود سدرا شہریار کی سگی بہن کے ایڈریس سے ناواقف تھی۔ فون پر اس نے شہریار کو بہن کو اطلاع کرنے کی خاص تاکید کر دی تھی۔ بس تھے تو سدرا کے گھر والے تھے، جو گھر کے فرد کی طرح ایک ایک کام میں آگے رہے۔ وہ بات شہریار کے دل میں کوئی کانٹا نہ پھنس جائے، کوئی خلش نہ رہ جائے۔ بیٹی تم کہو تو میں بھی تمہارے پاس ہی رک جاؤں۔ جنازے کے بعد ہی بڑی خالہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ عجیب سے حالات تھے، وہ اس گھر کی ہونے والی بہو تھی، نہ جانے شہریار کے آنے تک کیا سوچے بیٹھی تھی۔ نہیں خالہ امی، میں بھی واپس جاؤں گی، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ آپ حماد سے کہیں وہ رک جائیں، میں ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، وہ اسے پیار کرتی ہوئی چل دی۔ انہیں اندازہ تھا، یقیناً سدرا کو زبردست ذہنی دھچکا لگا تھا۔ یوں خوشیوں میں اچانک دکھوں کی فصل اگائی تھی تو دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی چھمبے کی بات تو نہیں تھی۔ یوں سبھی اس کے حوصلے کی داد دے رہے تھے۔ کتنے پرسکون انداز میں وہ مسز خلیل کے ہر کام میں پیش رہی تھی۔ مسز خلیل کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ، رکا، ٹھہرا، ہر قدم بتاتے ہوئے اسے ہمیشہ یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کے درمیان ہیں۔ اسے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ مسز خلیل نے اسے اپنی ایک ادنا سی ملازمہ سمجھا ہو۔ وہ اسے بیٹی کی طرح سمجھتی آئی تھیں۔ منگنی کے بعد جس چاہت اور محبتوں سے انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، وہ سب کچھ سدرا کے دل پر نقش تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ اس سے اسی محبت اور لگاوٹ سے پیش آئیں گی، لیکن زندگی نے انہیں یہ مہلت نہیں دی۔ اس سے پہلے کہ سدرا دلہن بن کر ان کی خوشیوں بھرے آنگن میں اترتی، وہ منہ موڑ گئیں، اور اسی لیے ان کی موت سے لے کر اب تک سدرا کے آنسو نہ تھم سکے تھے۔ وہ مستقل رو رہی تھی، ہر کام میں آگے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی تیزی سے رواں دواں رہے۔ حماد کمروں میں تالے ڈال رہے تھے۔ تالوں کو کھینچ کر چیک کرنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نظر نہ آ سکے۔ وہ خاموشی سے باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اکثر مسز خلیل سیمنٹ سے بنے فرش پر رات کو ٹہلا کرتی تھیں۔ وہ سامنے بیٹھ کر انہیں آتا جاتا دیکھتی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی تمام کی تمام مسز خلیل اس کے سامنے موجود تھیں۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں سر نیچا کیے بیٹھی رہی۔ حماد بھی قدرے دور بیٹھے اس کی اندرونی کیفیت محسوس کرتے رہے تھے۔ دلہن بننے والے سدرا کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ خاندان کے اور تمام افراد کی طرح وہ بھی سکتے کسی حالت میں تھے۔ مسز خلیل 2 دن بعد بھی جا سکتی تھیں۔ اس کی شادی کے بعد دنیا سے منہ موڑ لینا کون سا مشکل تھا؟ سدرا، وہ آہستگی سے اس کے قریب آ بیٹھے۔ بہت رات ہو گئی تو چیکنگ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر زیادہ دیر رکنا ہو تو اکو کو بلوا لو، میری گاڑی کے کاغذات مکمل نہیں ہیں۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ اس نے ہتھیلیوں سے سوجی ہوئی آنکھوں کو مسل دیا۔ میں سمجھی آپ ابھی تالے لگانے میں مصروف ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے کھڑی ہو گئی۔ ہمارے نے اندازہ کیا۔ سدرا کے قدموں میں قدرے لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اسے سہارا دیے گاڑی تک لائے۔ وہ دروازہ کھول کر بٹھایا، دروازہ بند کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے۔ کافی دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد انہوں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بالکل خاموش بیٹھی، خشک آنکھ لیے صرف سوچے جا رہی تھی۔ دور، بہت دور، گہری، بہت گہری۔ سدرا کہاں جاؤ گی؟ انہوں نے اسے چونکا دیا۔ نانو کے ہاں یا نجیہ خالہ کے پاس؟ آپ کے ہاں، اس نے بغیر ان کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ہاتھ اندر کر لو۔ سدرا نے کوہنی آگے نکال رکھی تھی۔ اچھا، فرما بردار بچی کی طرح اس نے ان کے کہنے پر پورا عمل کیا۔ شیشہ بھی چڑھا لو، حالات مخدوش ہیں۔ اس نے پل بھر توقف کے بعد شیشے کو بھی چڑھا دیا۔ شہریار کب تک پہنچیں گے؟ کل رات تک فون کر کے بتائیں گے۔ وہ ایک لمبی لیکن ہلکی سی سسکی لے کر رہ گئی، جیسے اس کی یہ آخری سسکی ہو۔ صبح سدرا اٹھی تو قدرے خنک موسم تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا جسم کے آر پار ہوئی جا رہی تھی۔ وہ یوں ہی باہر نکل آئی، لمبے ڈھیلے لباس میں۔ بالوں کو اس نے پونی کی شکل میں اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس کا دل، ذہن، دماغ تپتی بھٹی بنا ہوا تھا۔ وہ تمام رات جاگتی رہی تھی، ایک پل بھی پلکیں نہ چھپک سکی تھی۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہے، یا تو اسے پہن لو یا اندر آ جاؤ۔ حماد اپنی ماں کی سیاہ شال لیے اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سردی تو نہیں ہے؟ حقیقتاً وہ اب تک یک ہوا کے ساتھ سے آ رہی تھی۔ اس کے اندر جو الاؤ دہک رہا تھا، جو شعلے بھڑک رہے تھے،
ان کے سامنے ان خوبصورت ٹھنڈی ہواؤں کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ گرمی بھی نہیں ہے۔ حماد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک جوابی مسکراہٹ سمیت اس نے شال تھام لی۔ وہ شنگرفی لبوں کو جنبش دے کر مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ان کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ابھی شہریار کا فون آیا تھا، وہ 9 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ چابیاں تو حفاظت سے رکھی ہیں نا؟ جی ہاں، بے حد حفاظت سے۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگی۔ 7:30 بجے تک تیار ہو جانا، ایئرپورٹ پر میں اکو، جہانگیر اور نازلی بھی ساتھ جائیں گے۔ حماد خاص طور سے اسے تاکید کرتے ہوئے 2-4 قدم آگے ہو لیے۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے جاتے ہوئے حماد کو پیچھے مڑ کر آواز دی۔ نہیں، امی پراٹھے بنا رہی ہیں، ابھی کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ 2 دفعہ ملازموں سے تیار ہونے کا کہہ کر آئی تھی۔ ایک مرتبہ اکو بھی آیا۔ وہ کسل مندی سے کروٹیں بدلتی رہی، ادھر ادھر گھومتی پھری، تیار نہیں ہوئی۔ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر آپ فوراً سے پیشتر تیار ہو جائیں سدرا بیگم، اس لیے کہ اس ناگہانی دکھ میں شہریار کو سب سے زیادہ آپ سے مل کر تسلی ہوگی۔ اکو ہنستا مسکراتا کمرے میں آ گیا۔ وہ پلنگ پر لیٹی کسی کتاب کی برگردانی میں مصروف تھی۔ سدرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکو سے جلدی سے تیار ہونے کا مشورہ دے کر باہر نکل گیا۔ ادھر سے جہانگیر اور نازلی کو بھی پک کرنا ہے، مونا اور رضیہ بھی جائیں گے۔ چلنا نہیں ہے بھائی؟ آدھے گھنٹے بعد بھی وہ باہر نہ نکلی تو ہم خود ہی اندر چلے آئے۔ بہرحال انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ کیا کہتی ہو، نہیں جانا؟ وہ سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نہیں۔ سدرا نے حماد کو ایک لمحے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ یہ چابیاں شہریار صاحب کو دے دیجیے گا۔ اس نے پورا گچھا حماد کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ کھانا کھا لینا، ہمیں واپسی میں شاید دیر ہو جائے۔ شہریار کو آپ گھر تک چھوڑنے جائیں گے حماد؟ اس نے جاتے جاتے حماد کو روک لیا۔ ظاہر ہے انہیں اتنے بڑے صدمے کی حالت میں تنہا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اصولاً تمہیں بھی جانا چاہیے تھا۔ ان کی چیزیں ان کے حوالے کرنا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ساری چیزیں آج ہی دیں گے؟ وہ تکیے کے سہارے بیٹھ گئی۔ ہاں بھائی، چابیاں ہمارے پاس تھیں، اس لیے دستاویزات وغیرہ چیک کروا دوں گا۔ باقی چیزوں کا تو مجھے بھی علم نہیں کہ کہاں کیا رکھا ہے۔ وہ گھمبیر سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ وہ جانے لگے تو سدرا بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ حماد، مناسب سمجھے تو یہ بھی شہریار کو آج ہی دے آئیں۔ اس نے مخروطی انگلی سے ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی ان کی ہتھیلی پر اس تیزی سے رکھی کہ وہ حیرت میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ آپ کی کار کی ڈگی میں نے سیاہ رنگ کا ایک اٹیچی کیس بھی رکھ دیا ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو اب تک مجھے دی گئیں۔ وہ رکی۔ اس کی چابی یہ ہے۔ سدرا نے جھک کر تکیے کے نیچے سے ایک چابی نے اور نکالی۔ کیا پاگل پن ہے سدرا؟ حماد پر کے چھپکاتے ہوئے اس کی ذہنی کیفیت پر غور کرنے لگے۔ عقل آ جانے کو آپ پاگل پن کہتے ہیں؟ کبھی تو ہماری حمایت میں بھی کچھ کہہ دیا کریں۔ وہ جو بہت دنوں سے منو بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی تھی، بوجھل ہو گئی تھی، ٹوٹنے لگی تھی، ہلکی پھلکی ہوتی چلی گئی۔ نرم نرم پھوار، گیلی گیلی اور ٹھنڈی پھوار۔ سدرا، حماد قدرے تیز آواز میں بولے، شہریار کی والدہ کل فوت ہوئی ہیں۔ کتنا صدمہ ہوگا انہیں، وہ اپنی ماں کو کندھا بھی نہ دے سکیں۔ ہاں تو وہ اپنی بیوی کو بھی کندھا نہیں دے سکیں گے۔ ان کی میٹنگز، اپوائنٹمنٹ، نفع بخش بزنس، صبح شام، رات دن، دن رات، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں الجھا ڈالیں گی۔ میری بیماری میں وہ مجھے ایک بھاری چیک بھیج کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اور میں تنہا بستر پر لیٹے لیٹے اسی طرح مر جاؤں گی جس طرح مسز خلیل کل بدنصیبی کی موت مر گئیں۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، بالکل درست۔ شہریار ٹیلی فون پر تعزیت کرنے والوں کی فہرست میں سرِ فہرست رہے۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے ابل پڑیں۔ سدرا، انہوں نے اسے نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جانتے تھے کہ شدید صدمے نے اس کے اعصاب پر نہایت برا اثر ڈالا ہے۔ تمام حصیں سلب کر لی ہیں، قوت فیصلہ کو پاش پاش کر دیا ہے۔ سب جو کل سے نہایت پرسکون سمجھ رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے، نادانی کر رہے تھے۔ وہ تو اپنے اندر ایک طوفان اٹھائے ہوئے تھی، وہی تباہ کن طوفان جو آنے سے پہلے خاموش ہو جاتا ہے، اپنی آوازوں کو، ہلچل کو، تیزی کو اندر ہی اندر گھونٹتا رہتا ہے۔ جانتی ہو سدرا، انہوں نے سینے سے لگی سدرا کو ہولے سے تھپ تھپایا، مہندی کی رسم کی اطلاع سب کو تھی، سب جانتے ہیں تمہاری شادی کے لیے 5 تاریخ کو مہینہ بھر پہلے سے ہال بک ہے، اور اب ذرا سی جذباتیت میں تم شادی سے انکار کر رہی ہو اور سامان واپس کر رہی ہو۔ انہوں نے مٹھی میں دبی انگوٹھی واپس اس کی طرف بڑھائی۔ سامان واپس کر رہی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لیکن شادی سے انکار نہیں کیا؟ وہ ان کے چکلے چوڑے سینے میں منہ چھپائے گلنار ہو گئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت مجھے شوہر کے کاندھے کی محتاجی درکار ہے، آپ کے کاندھے کی۔ سدرا نے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کے کاندھے سے سر ٹیک دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اسے کب جدا کرنا چاہتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہی، دل پکار رہا ہے، صدا سے، ہمیشہ سے، لیکن مجھے کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا۔
وہ اندر ہی اندر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ دل کے سچ مچ کے فیصلے نے سدرا کے دل و دماغ اور روح پر جمے ہوئے بوجھ کو اتار کر پھینک دیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی افسانے مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔